तो गर्म है ना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शोएब। हमारे साथ हैं बारिशें, बड़ी ही खूबसूरत सी प्यारी सी बारिशें हो रही हैं और मज़ा आ गया जनाब। गर्मी का जोर टूट गया है। जो कहते थे हम सूरज का पारा हाई है, या जो हम गिला करते थे कि बादल सिर्फ और सिर्फ केपी गिलगित बल्तिस्तान या बलाई इलाकों में ही क्यों बरसते हैं, तो जनाब अब मामला ऐसा है कि एकदम से बरस जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर बरस जाते हैं। स्कैटर्ड शावर्स हैं और ये इस्लामाबाद का मौसम है, इस्लामाबाद के आसपास का मौसम है, जो कि बहुत सुहाना, बहुत ही प्यारा। इसलिए आज जरियाब ने ऐलान किया पूरी टीम को नाश्ता कराने का। बिल्कुल, मैंने तो कहा है, लेकिन ये चेक करो अभी तक किसी ने उसके ऊपर ये कहा ही नहीं है कि हम हाजिर हैं या हम हाजिर नहीं। तो जिसने मना किया, यकीन नहीं आ रहा आप पे? नहीं, ऐसा कोई पहली बार थोड़ी ना होने जा रहा शोएब। तो एनीवेज ये सारे लोग मौसम में गुम है। लेट्स सी, हाँ, कहीं काम में भी मसरूफ है टीम और मौसम में भी गुम है टीम, क्योंकि महकमा मौसमियात ने ये कहा है कि पीर से लेकर बुध तक 20, 21 और 22 का जो ये तारीख है, मौसम जो है वो खासा दिलफरेब होने जा रहा है, क्योंकि तवातुर के साथ बारिश है इन तीनों दिनों। और ऐसे में ये भी कहा गया है कि बालाई और वस्ती इलाकों में वसी पैमाने पर आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें होने जा रही हैं। लेकिन केपीके में, गिलियात में, कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के अलावा जो है वो बाकी सूरत हाल जो है वो देखने को मिल सकती है, यानी कि नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं और नदी नालों में तौयानी का खदशा पाया जा रहा है। दैट इज द रीजन कि एनडीएमए को हिदायत जारी की गई हैं और जो मुतालिका प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, इन सबको बताया गया है कि आपने तैयार रहना है, क्योंकि वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, केपी हो, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर, कहीं पर भी अगर नशेबी इलाके हैं जो कि वो तो कहीं पर भी हो सकते हैं और वहाँ पर मसला हो सकता है। अपर एरियाज़ में ज़रा मसाइल ज़्यादा हैं, लोअर पर थोड़ा से कम, लेकिन ज़रा जब हम नीचे आते हैं तो इसमें कराची से मुताल्लिक कहा गया कि इस दफ़ा मानसून की बारिशें ज़्यादा होंगी कराची में, और कराची में जब ज़्यादा बारिशें होती हैं तो मसाइल थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह तैयारी ऐसी है कि चीज़ें उस तरह से ख़राब नहीं होंगी। नालों की सफाई का काम भी जारी है, एक पूरा फ्रेमवर्क है जो डिवाइस किया गया और उस पर अमल दरामद किया जाए। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी जो 28 अगस्त 2020 की थी। तो हम दुआ भी करते हैं कि पूरे मुल्क में ये बारिश सिर्फ रहमत की बारिश हो, और हर किसी के लिए रहमत की बारिश हो, चरिंद परिंद के लिए भी रहमत की बारिश हो, किसान के लिए भी रहमत की बारिश हो, और हर किसी के लिए बारिश रहमत की बारिश हो। कोई ये फिक्र में ना रात जाग कर गुजारे कि कहीं बारिश ज़्यादा हुई तो छत जो है वो टपक पड़ेगी, ये परेशानी किसी की ना हो, यही हमारी दुआ भी है। तो ये तो हमने बात की है मौसम की। ज़रा बढ़ते हैं आगे और बात हम जब शुरू करते हैं, जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, रूटीन प्रोसेस होता है, और उसमें डेली बेसिस पे हम देखते हैं, हम कोशिश करते हैं। तो एक और कोशिश जिसकी हम आज बात करेंगे, पाकिस्तान के सिविल और अस्करी इदारों की कोशिशों की बात करते हैं, जिसकी वजह से एक उम्मीद रोशन हुई है कि सिर्फ ऐलान होना बाकी है कि पाकिस्तान का नाम फैटफ ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल, ये एक अहम मामला कि जिस पर हमने देखा कि पाकिस्तान को 3 से 4 सालों तक इस परेशानी से दो चार होना पड़ा। हम इंटरनेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी इफेक्ट हो रही थी, पाकिस्तान की मईशत जो है उस हवाले से बहुत ज़्यादा कुछ अहम मसाइल पाकिस्तान को दरपेश थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो कामयाबी से एक कदम दूरी पर है, क्योंकि हमने देखा कि जुम्मे के रोज़ ये खबर सामने आई जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को फ़ोन किया गया और फैटफ की ग्रे लिस्ट से मुतालिक शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर मुबारकबाद उन्हें दी गई। वज़ीर आज़म ने जनरल हेडक्वार्टर्स में कोर सेल के क़याम के आर्मी चीफ के फैसले को भी सराहा, जबकि आर्मी चीफ से गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा कि कोर सेल में शामिल सिविल मिलिट्री क़यादत और टीम को शाबाश देते हैं, लिहाजा पाकिस्तान के लिए काम करने वाली टीम के हर फर्द को जो है वो कौम पर फख्र है, और ये जो पूरी कौम है वो इस सेल में शामिल तमाम वर्कर्स पर जो है वो खासी खुशी का इजहार करे। तो एक अहम मामला है। अभी ये कहा गया है कि जो फैटफ की हवाले से जो टीम है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी, एक जायजा रिपोर्ट जो है वो तश्कील दी जाएगी, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर इस बात का हतमी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा, क्योंकि तमाम पॉइंट्स पर मज़रामत हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। अब इंडिविजुअल एफर्ट्स जो करनी है उसकी बात, जो आपने और मैंने करना है उसकी बात करते हैं। ये तहैया करते हैं कि नो मैटर हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम एनर्जी कंजम्पशन को कम करें। अगर एसी 2 कमरों में जल ऑन है तो कोशिश करें कि एक रूम में हो। इसके साथ साथ मैं इस्लामाबाद और पंजाब की अगर बात करूं, शाम 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक कोशिश आपने करनी है एसीज, कूलर्स,
استری फ्रिज, यानी फ्रिज तो चले आप ऑन रहता है, बट जनरली अगर आप उसे 1-2 घंटे ऑफ कर भी सकें तो 7 बजे से लेके 11 बजे तक ये पीक आवर है. इसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने बिजली कम से कम इस्तेमाल करनी है. इसका फ़ायदा आपकी जेब पर भी होगा, बिल आपका कम है. पीक आ रहा है, इसका रेट डिफरेंट होता है, तो ये आपने ज़रूर करना है. 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बिजली का इस्तेमाल कम. और जब मैं बात ये 7 बजे से 11 बजे की कर रहा हूँ, इंडिविजुअल एफर्ट से कर रहा हूँ. आज जब पाकिस्तान टेलीविजन हम दाखिल हुए तो बाहर एक नोटिस लगा हुआ था, बड़ा प्यारा वो नोटिस मुझे लगा, जिसमें लिखा हुआ था कि आपने कोशिश करनी है कि अगर आप अपने रूम में मौजूद नहीं हैं, खाने की ब्रेक ले रहे हैं, नमाज की ब्रेक ले रहे हैं, तो आप अपना पंखा और लाइट बंद करके जाएं. ये कोशिश हम सबको भी करनी है, अपने अपने घरों में, अपने अपने दफातर में, जहां हम मौजूद होते हैं. अगर एक्स्ट्रा कोई एक लाइट भी ऑन है, पंखा भी ऑन है, प्लीज़ उसको बंद कीजिए. ये मत सोचिए कि इस थोड़ी सी कोशिश से क्या होगा, या ये मत सोचिए कि अच्छा 1, 2, 5, 10 यूनिट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा. आपने इसको बचाना है किसी उस शख्स के लिए जिसके पास ये सहूलत ही मौजूद नहीं है. क्योंकि बिजली की पैदावार अपनी जगह, एनर्जी प्राइसेस आप देख रहे हैं कहाँ पर जा रही हैं. और अगर हम इस तरह से ही बिजली को ज़ाया करते रहेंगे, यानी एनर्जी को ज़ाया करते रहेंगे, तो आने वाले दिनों में हम यकीन जानिए शायद ये सिर्फ़ और सिर्फ म्यूज़ियम की हद तक रह जाएगा मामला. क्योंकि वाकई अब ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँगी 10, 15, 20, 25 सालों वाला मामला है कि चंद सालों की बात. अगर हमने इसी तरह से अपने रवैये रखे तो फिर मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं. और इसी मामले के ज़ेरे तहत वज़ीर आला पंजाब जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने तवानाई की बचत के लिए सूबे भर की ताजर बिरादरी से उन्होंने मुशावरत की, उन्हें एतमाद में लिया और उनसे कहा कि जो मार्केट्स हैं उन्हें रात को 9 बजे बंद करने का फैसला किया जा रहा है, ताकि जो एनर्जी है, जो बिजली है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर किया जा सके. और कारोबारी मराकज़ जो हैं वो रात 9 बजे बंद किए जाएंगे. साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वो रात 11:30 बजे तक खुले रहने की उन्हें जो है वो छूट दे दी गई है. शादी हॉल्स के हवाले से वो फैसला जो कि खादिम आज़म के दौरे उनके वक्त में, उनके अहद में हुआ था पंजाब के हवाले से कि शादी हॉल जो है वो 10 बजे तक खुले रहेंगे, वो फैसला जो का तू जो है वो बरकरार रहेगा. ताहम मेडिकल स्टोर्स जो हैं उन्हें इस मामले पर इस्तिस्ना दी गई है और मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो 24 आवर्स चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे. क्योंकि हमने देखा है कि ये जो इमरजेंसी के मामलात होते हैं, स्पेशली अस्पतालों के इर्द-गिर्द जो फार्मेसीज होती हैं, छोटे छोटे डिस्पेंसरी स्टोर्स होते हैं, उनका खुले रहना किसी भी इंसानी जान को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है. तो ये मामलात कुछ इस तरह से ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं. ये हुकूमती सदर के वो स्टेप्स हैं जो कि उठाए गए हैं. इनफरादी हैसियत में क्या होना है, शुएब ने उस पर आपको डिटेल से आगाह किया. तो ये सिर्फ बात आगाही की हद तक नहीं है, कोशिश करें कि इस पर हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर सकें और अपने तय जो भी किरदार हम अदा कर सकते हैं वो हम करते रहें, क्योंकि इसमें हम सबकी बचत है. और इसमें ज़रियाब ये हम देखते हैं कि जब सिंध में ये फैसला हुआ कि मार्केट जल्दी बंद की जाएंगी, ताजिर बिरादरी ने कहा हम एहतजाज करेंगे. अच्छा, हम ताजिर बिरादरी के ज़ाहिर साथ हैं, आप लोगों के जो मुतालिबात हैं वो समझ ज़ाहिर आते हैं, जायज़ मुतालिबात हैं, क्योंकि एक पैटर्न बना हुआ है ना कि शाम को लोग निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं. बट हमें अपने रवैया बदलने होंगे, हमें अपने शॉपिंग की जो टाइम टेबल है उसको सेट करना पड़ेगा. चूँकि मैंने पहले भी कहा ना कि ये एनर्जी को हमने बचाना है. एट द सेम टाइम जब ईद का मामला आ रहा है तो उससे पहले क्या मामला होगा मार्केट का, ये उनकी मुशावरत से तय किया जाएगा. सो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि हुकूमत ताजिर बिरादरी के ख़िलाफ़ है या उनके साथ खड़ी नहीं है, उनको सुन रही है, देख रही है. लेकिन हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा फैसला किया जाए कि जिससे नुकसान कम हो. नुकसान होता है, अग्रीड, कम नुकसान हमने ये फैसला करना है, ये स्टेप्स हमने लेना है. तो ताजिर बिरादरी के साथ है हुकूमत, आपकी मुशावरत से तमाम फैसलों के, चाहे फिर सिंध हो, पंजाब हो या कोई और सूबा हो, जहाँ पर भी ऐसा फैसला हो रहा है उसमें ताजिर बिरादरी को निगेट नहीं किया जा रहा. हम इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे. चलें जी, बढ़ते हैं आगे. और इस वीकेंड पर एक फुटेज जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा रहा वो थी नलतर झील की, जहाँ पर एक शख्स के डूबने का एक वाक़या था, लेकिन उसे किस तरह से बचाया गया. और एक कपल वहाँ पर था, डॉक्टर कुरत और उनके हस्बैंड, जिस तरह से उन्होंने CPR के ज़रिए उसकी जान बचाई, वो काबिल सताइश है. और शायद यही वजह है कि CPR पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है. बिल्कुल. और हमने ये भी देखा है वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पाकिस्तान में शोबे सेहत की बेहतरी के लिए CPR ट्रेनिंग के इनेकाद का फैसला किया गया है, ताकि हर सतह पर न सिर्फ हमारी आवाम को इस बारे में जो है वो आगाही दी जाए, बल्कि जो हमारे नौजवान तबका है जिनका ताल्लुक बिलखुसूस 9th, 10th, 8th क्लास के बच्चों के हवाले से अगर हम लोग बात करें, और हमारे कॉलेज गोइंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से, और
اور ان افراد کے حوالے سے جو کہ سادہ لوگ ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ ایک عام طریقے سے انسانی جان کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، تو اس پر ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے اور ایمرجنسی حالات میں جان بچانے، سانس بحال کرنے کی بین الاقوامی معیار کی CPR تربیت لاکھوں زندگیاں بچانے میں معاون ثابت ہوگی۔ اور ایسے میں سربراہ اسٹریٹجک ریفارم سلمان صوفی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے سربراہ اسٹریٹجک ریفارمز کو فوری طور پر اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جان بچانے والی CPR ٹریننگ کو اسکولوں کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ بالکل، پبلک پالیسی ایکسپرٹ اور اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ سلمان صوفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں فریم ورک کیا بنایا گیا ہے سر، چونکہ ظاہر اسکول کے نصاب میں بھی شامل کرنا ہے اور نوجوانوں کو تربیت بھی دینی ہے، ایسے معاملے میں ویئر آر وی اسٹینڈنگ ناؤ، ہم نے کیا پالیسی بنائی ہے، کس طرح سے ٹریننگز دی جائیں گی؟ بہت شکریہ۔ یہ CPR جو ہے ایک بیسک ٹریننگ ہے جو کہ جان بچانے میں بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر پاکستان میں کوئی اتنا زیادہ کام نہیں کیا گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر سے ٹریننگز دی جاتی تھیں لیکن ان کی بھی اتنی جو ہے وہ پذیرائی نہیں ہوتی تھی، تو اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کو اب نیشنل لیول پہ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خاص طور پہ ایسے ایریاز میں جہاں پہ آپ کے ہاسپٹل یا آپ کی جو امیڈیٹ میڈیکل سروسز موجود نہیں ہیں، تو خدا نخواستہ کسی کو اگر ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے یا ویسے کوئی ڈراؤن کر رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کا ایشو ہے جس میں ان کی جو ایئر وے ہے، جو سانس کی نالی ہے وہ بلاک ہے، تو آپ CPR کے تھرو ان کو ریسیسیٹیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو آپ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ جو ہے وہ نہ صرف اب کریکولم کا حصہ ہوگی بلکہ اس کے علاوہ اس کی نیشنل لیول پہ اس کی کیمپین چلائی جائے گی، جس میں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اور جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز اور گورنمنٹ کے میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اپنی CPR ٹریننگز کا انعقاد کریں گے، اور ہمارا گول یہی ہے کہ بیسکلی کہ ہر سٹیزن کو یہ ٹریننگ آنی چاہیے تاکہ وہ کسی بھی ایمرجنسی حالات میں اپنے ساتھی سٹیزن کا ہیلپ کر سکیں۔ سلمان صوفی صاحب، اس میں یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ اسکولوں کی سطح پر، کالجز کی سطح پر بھی یہ جو انیشیٹو ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے حال ہی میں سمر کیمپس کا انعقاد ہو چکا ہے، بچے ویکیشنز پر ہیں، کالجز جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں اس کنڈیشن میں کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ایگزامز چل رہے ہیں، تو کن تاریخ کا یا کن ڈیٹس کا تعین کیا جائے گا سب کے لیے؟ پھر آپ سمجھتے ہیں چونکہ سمر کیمپس ہیں، بہت سارے اسکولز میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو چکی ہوں گی، غالباً وہیں سے سب سے پہلے اسٹیپ لے لیا جائے اور بچوں کو آگاہی فراہم کی جائے؟ جی، کیونکہ نیشنل لیول کا پلان ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ وہ ایک ہی دن ہوگا، یہ کنٹینیوس رہے گا، کیونکہ ہماری سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف پاپولیشن ہے تو اس کو کور کرنے میں ٹائم لگے گا، تو یہ ایک پورا کیمپین ہوگی جو نیشنل لیول پہ چلے گی ہر شہر میں، اور یہ کنٹینیوس ہوگی، تو اس میں اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک سرٹن ٹائم دے دیا جائے گا کہ اس میں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے، یہ کنٹینیوس چلتی رہے گی، اور یہ ہماری جو اینٹیسپیشن ہے کہ کم از کم یہ 1 سال اس کو جو ہے پبلک لیول پہ چلایا جائے گا، اور جو اسکولز میں تو یہ پرماننٹ ہو جائے گی کہ اسکول میں بچے اگر سمر ویکیشن کے بعد بھی جب آتے ہیں تو کریکولم کا ہوگا، اور جس طرح ایک بوائے اسکاؤٹس یا گرل اسکاؤٹس اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز پہلے ہوتی تھیں تو ان کو ریوائیو کر کے اس میں ایکسٹرا مارکس ان کو دیے جائیں گے تاکہ جو بھی ٹریننگ لے گا تو پھر ان کو ایک وہ ہوگی۔ اس کا آغاز کب تک کر دیا جائے گا؟ کچھ ذہنی طور پر کچھ اعداد و شمار کہ اتنی جو ڈاکٹرز ہیں یا ٹیمز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے گا، اور ڈیفینیٹلی صوبوں کی سطح پر بھی ہوگا، اور ہم دیکھیں گے یہ وفاق کی سطح پر بھی بہت بڑا اقدام ہوگا؟ جی، اس کا جو ہے اس ویک کے اینڈ تک ہم ایک پریس کانفرنس میں اس کا پوری جو میتھڈالوجی ہے اس کا اعلان کریں گے، جس میں سارا بتایا جائے گا کہ ہاؤ کین یو انرول، آپ کس طرح انرول کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں پہ یہ ٹریننگ اویلیبل ہے، اور یہ وفاق کی سطح پہ ہی ہوگا، اور اس میں صوبوں کو ہم آن بورڈ لے کے تو پھر وہ ہر صوبہ جو ہے اور وفاق اسلام آباد ICT ریجن میں وہ ایک ہی ڈیٹ پہ اس کا سارا کیمپین، نیشنل کیمپین کا آغاز کریں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف خود پرائم منسٹر ہاؤس میں اس تقریب کا حصہ ہوں گے۔ گریٹ سر، ظاہر ہے یہ تو آبویس ہو گیا کہ جو فوکس ہے انیشلی وہ تعلیمی اداروں پر رکھا جائے گا تاکہ بچوں کو اس سکھایا جائے۔ میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں کہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا وائڈ کریں، اسپیشل ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز، وہ مقامات جہاں پر ایسے ایک واقعات تھوڑے زیادہ رپورٹ ہو جاتے ہیں، کہ وہاں پر جو دکاندار ہیں، وہاں پر جو لوگ ہیں جن کا اس سے منسلک کاروبار ہوتا ہے، ان کو بھی ٹریننگ دینا ذرا یہ بڑا اہم ہوگا، ایم شور یہ اس کا حصہ بھی ہے، کیونکہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہر کسی کو یہ ٹریننگ دی جائے گی، دیٹ ٹیکس ٹائم بٹ آف کورس دی جائے گی۔ تھوڑا سا اگر ہم اسکول کے علاوہ والے فریم ورک پہ بات کر لیں، اس پر الگ سے کوئی فریم ورک بنایا جائے گا؟
جی جو اسکولس کا ہے وہ علیحدہ ہوگا کیونکہ وہ کریکولم کا حصہ ہے، لیکن جو نیشنل لیول پہ جو سٹیزنس کے لیے کیا جائے گا اس کے علیحدہ بوٹ کیمپس ہوں گے، ہاسپٹلس کے اندر کیمپس ہوں گے، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر کیمپس ہوں گے کہ جہاں پہ آپ جا کے تو کبھی بھی ٹریننگ لے، کیونکہ یہ اتنی بڑی لمبی ٹریننگ نہیں ہوتی، یہ آپ بہت شارٹ اماؤنٹ آف ٹائم میں سیکھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد اس میں یو جسٹ ہیو ٹو پریکٹس، اور آپ وہ گھر میں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو وہ اس کے لیے جو آپ نے جس طرح بتایا ہے ٹوریزم کے ایریاز، ایئرپورٹس، مالز، اس میں ہر ایوری پلیس دیٹ از پبلک ان اٹ دیٹ ول بی انوالوڈ. اور آپ کو لگتا ہے کہ سر اداروں کو اب خود سے بھی سٹیپس لینے چاہیے؟ ٹھیک ہے ایک نیشنل کمپین کی بات آپ نے کی، بڑی اچھی بات ہے، سکولز کی بات ہم کر رہے ہیں، کریکولم کی بات کر رہے ہیں، ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کی بات کر رہے ہیں، بٹ اداروں کو خود بھی ایسے ٹریننگز کا انعقاد کرانا چاہیے. اور یہ ظاہر ہے جب گورنمنٹ کی طرف سے فوکس کیا جا رہا ہے تو اداروں کو خود بھی سٹیپس لے لینے چاہیے، وہ پرائیویٹ ادارے ہی کیوں نہ ہوں، کہ ہم خود سے ایسے کوئی کیمپس لگائیں یا ایسے کوئی سیشنز لیں. چونکہ آپ نے خود کہا کہ تو تھوڑی سی دیر میں سیکھ جاتا ہے انسان. جی ادارے جو ہیں وہ اس کیمپین کا پارٹ ہیں، تو اسی لیے ہم نے جو اس ایک ہفتے کا ہم ٹائم لیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس میں جتنے بھی نیشنل لیول پہ جو پرائیویٹ ادارے بھی ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنز میں کروائیں. اور کیونکہ ایک نیشنل کیمپین ہوگی تو اس میں آپ گورنمنٹ ادارے، پرائیویٹ ادارے، بینکس، اور ادر جو بھی افیلیٹ ہیں، جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن، دے ول آل بی اے پارٹ آف اٹ. اور اس میں ان کے ایمبیسڈرز ہوں گے جو پھر اس چیز کو پروموٹ کریں گے. اور بیسکلی یہ ایک اویئرنیس کی بات ہے، جس طرح آپ ابھی اویئرنیس کر رہے ہیں، تو یہ آپ سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے شوز میں ہر ایک دو دن بعد اس چیز کے اوپر بات کریں تاکہ لوگوں کو یہ آگاہی ہو کہ یہ CPR کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل یہ سر بہت اہم ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم CPR ٹریننگ اپنے شو کے ذریعے بھی کرائیں تاکہ جو ہمیں دیکھنے والے ہیں چاہے وہ اربن علاقوں سے ہوں چاہے دیہی علاقوں سے، وہ بھی سیکھ پائیں. بہت شکریہ سلمان صوفی صاحب، سربراہ اسٹریٹجک ریفارم ساتھ موجود تھے، اور CPR ٹریننگ سے متعلق ہم سے گفتگو کیسے نصاب میں شامل کیا جائے گا اس ویکینڈ پہ پریس کانفرنس پورا جو فریم ورک ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حکومت بھلے اس سے متعلق ایک کیمپین کی بات کرے لیکن ہمیں خود سے بھی سٹیپس لینے ہیں، اداروں کی سطح پر بھی، انڈیویجول لیولز پر بھی، فیملی کے لیول پر بھی، کہ ہم سب یہ CPR ٹریننگز لیں اور لینے کے بعد آگے بچوں کو یا فار دیٹ میٹر اپنے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں ان کو دیں، تاکہ ایک ایک جان جو کہ صرف اس وجہ سے چلی جاتی ہے کہ آس پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جس کے پاس یہ ٹریننگ ہو، اس کی جان بچائی جا سکے. بالکل. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اور جب جان بچانے کا معاملہ آ گیا ہے تو یہاں پر وہ والے بھی پوائنٹس انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں چھڑ جاتی ہیں، حکومتیں گر جاتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنا گھر تک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو آج اسی مناسبت سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں پناہ گزینوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اور اس دن کی مناسبت سے ہماری ٹیم نے، سپر پاکستان کی ٹیم نے ایک رپورٹ اس سلسلے میں تیار کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. 20 جون پناہ گزینوں کا عالمی دن. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں جنگ، تعصب، کشیدگی، سیاسی تناؤ، امتیازی سلوک اور دیگر قدرتی آفات کے باعث ہر 1 منٹ کے بعد 8 لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو کر اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ نقل مکانی کر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کو درپیش مسائل سے آگاہی کے لیے پناہ گزینوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 27 کروڑ سے زائد لوگ تارکین وطن کی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ 3 کروڑ سے زائد اپنے ہی ممالک میں بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کی آبادی کے تناسب سے نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. 1992 میں پناہ لینے والوں کی تعداد 3.7 افراد فی ہزار تھی، جو اب 9.3 افراد فی ہزار تک پہنچ چکی ہے. اقوام متحدہ کے تحت پناہ گزینوں کا عالمی دن بعد میں منایا گیا. سب سے پہلا پناہ گزینوں کا عالمی دن 1997 میں منایا گیا، جس کا اقوام متحدہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. UN جنرل اسمبلی نے 4 دسمبر 2000 کو اقوام متحدہ کے تحت یہ قرارداد منظور کی کہ پناہ گزینوں کا عالمی دن ہر سال دنیا بھر کے ممبر ممالک منائیں گے، اور اس موقع پر پناہ گزینوں کے ساتھ انسانی ہمدردی کا اظہار کیا جائے گا اور ان کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر غور کیا جائے گا.
ہم بات جب ریفیوجیز کی کرتے ہیں تو ایسے میں پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس کو عالمی سطح پر سراہا جانا چاہیے، اس کی بات کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں پناہ گزینوں کے بحران نے عالمی معاملات میں مرکزی حیثیت اختیار کی، اور اس لیے جو عالمی یوم مہاجرین جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے، بلکہ جس طرح ہم میزبانی کرتے ہیں یعنی مہاجرین کی، بالخصوص افغان مہاجرین کی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تعریف اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ جو کوششیں پاکستان کی ہیں اس کو اس طرح سے سراہا نہیں جاتا جس طرح سے سراہا جانا چاہیے۔ متعدد سماجی، اقتصادی، سیکیورٹی چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں، اس کے باوجود پاکستان نے کبھی انکار نہیں کیا، ہمیشہ دل کھول کر، باہیں کھول کر افغان مہاجرین کو یہاں پر پناہ دیا، بالکل اس طرح سے اپنا بھائی سمجھ کر، اپنا یعنی کہنا چاہیے ایکول امپورٹنس سمجھتے ہوئے۔ اور پاکستان میں اگر ہم افغان مہاجرین کی بات کریں کہ جس طرح افغان مہاجرین یہاں پر ہیں تو اس میں 68% جو افغان مہاجرین ہیں وہ بالکل عام شہری علاقوں میں گھروں میں رہتے ہیں، صرف 32% ایسے افغان مہاجرین ہیں جو کہ کیمپس میں رہتے ہیں۔ اور شعیب جب آپ نے یہ فگرز یہاں پہ شیئر کیے تو ان سٹیٹس کے ساتھ یہ بات کوئی چند سالوں یا چند مہینوں کی نہیں ہے، چند ہفتوں کی نہیں ہے، پچھلے 40 برسوں سے یہ 4 دہائیاں ہیں جن کو اگر ہم کاؤنٹ کریں، پاکستان ان افغان ریفیوجیز کو، ان افغان مہاجرین کو اپنی سرزمین دیے ہوئے ہے، یہاں پر رہنے اور جینے کا حق دیے ہوئے ہے، اور یہ وہ ریفیوجیز ہیں کہ جن کی سنوائی ان کے اپنے نہیں کرتے، لیکن پاکستان نے، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستانی بہن بھائیوں نے ان کے دکھوں کا مداوا کیا، ان کی داد رسی کی اور انہیں ایک بھرپور انداز میں پاکستان میں رہنے اور جینے کا سلیقہ اور انداز بتایا، اور ان کے ساتھ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں اکثر وہاں پر ہمیں پٹھان مارکیٹس نظر آتی ہیں، ہم کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں، کبھی چپس لے رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو پسند ہے کچھ نہ کچھ فرائیڈ آئٹمز کھانا، جیسے کہ دمبا ہے، کڑھائی ہے یا پھر مچھلی ہے، تو یہاں پر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ عزت کے ساتھ کاروبار کھول کر یہاں پر کام کاج کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر یہ بھی کہوں گی کہ 4 دہائیوں پر محیط اپنے افغان مہاجرین کے لیے پاکستان کی مسلسل جو حمایت ہے وہ پاکستان کرتا آ رہا ہے، اور اس مصیبت زدہ برادر ریاست کے لیے جو ہماری ہمدردیاں ہیں وہ نہ صرف آج تک قائم رہی ہیں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کوشش کرتا رہے گا کہ ان کے ساتھ اپنا مدد کا، تعاون کا ہاتھ آگے بڑھائے۔ بالکل جی، آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کریں گے پاکستان کی فلمی صنعت کے معروف نغمہ نگار خواجہ پرویز صاحب کی، جن کو مداحوں سے بچھڑے 11 برس بیت گئے۔ فلمی نگری میں ان کا 40 سالہ کریئر بے مثال، ان کا کام اردو پنجابی زبانوں میں سینکڑوں گیت لکھے، بہت مقبول اور اکثر گیت لازوال اور یادگار قرار پائے۔ ان کے اس فنی کریئر پر، ان کی خدمات پر ایک رپورٹ ہے، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ 1932 میں ہندوستان کے شہر امرتسر میں پیدا ہونے والے خواجہ پرویز قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ لاہور میں گوال منڈی کے علاقے میں آ بسے۔ ان کا اصل نام خواجہ غلام محی الدین تھا۔ پرویز تخلص تھا اور فلمی دنیا میں خواجہ پرویز کے نام سے مشہور ہوئے۔ خواجہ پرویز نے بطور معاون خدایت کار کیریئر کا آغاز کیا، لیکن ان کی طبیعت شاعری کی طرف مائل تھی۔ 50 کی دہائی میں خدایت کار دلجیت مرزا نے ان سے اپنی فلم رواج کے گیت لکھوائے۔ اس فلم میں مالا کی آواز میں ان کا گیت کہتا ہے زمانہ کہیں دل نہ لگانا بہت مقبول ہوا۔ اس کے بعد وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ فلم سنگ دل میں ان کا نغمہ سن لو او جانے وفا اور اس کے بعد تم ہی ہو محبوب میرے، کیوں نہ تمہیں پیار کروں بہت مشہور ہوا۔ تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں، تم ہی تو میری دنیا ہو، میں کیوں نہ اقرار کروں۔ اور پھر پیار بھرے دو شرمیلے نین نے سرحد پار بھی لاکھوں دلوں میں جگہ بنائی۔ پیار بھرے دو شرمیلے جن سے ملا میرے دل کو چین۔
ख्वाजा परवेज के बारे में मशहूर है कि वो बागो बहार शख्सियत के मालिक और दूसरों के मददगार और खैरख्वाह थे। ज़ियाबत इसके मर्ज में मुब्तला ख्वाजा परवेज को तबीयत बिगड़ने पर लाहौर के म्यू अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने 20 जून 2011 को जिंदगी की आखिरी सांसें ली और अपने मदाहों को सोगवार छोड़ गए। बेहद खूबसूरत गीत, इंतहाई सदाबहार गाने, आज भी मौसम इंतहाई दिलफरेब है और बहुत से लोग जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके गीतों को पसंद करने वाले हैं, वो अपनी गाड़ी में इस किस्म के जो गीत हैं, नगमे हैं, उन्हें ज़रूर सुनते हैं। और फिर जो खूबसूरत वो गा गए, तुम यूँ महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूँ, अमेजिंग सॉन्ग। एनीवेज जनाब, आगे बढ़ते हैं, ज़रा वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं, क्योंकि खबरें थोड़ी अच्छी नहीं हैं। अच्छी बात है कि बहुत पहले ही आपको पता चल जाए कि इस वक्त गिरदो-नवा में चल क्या रहा है, ताकि आप बेहतरीन स्टेप्स ले सकें। और जो हम लोग भूल चुके थे ना कि हमने मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दिया था, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर हम लोग ले तो हम अपनी भी जान बचा सकते हैं और दूसरों की जिंदगियों को भी महफूज कर सकते हैं। जनाब, मैं बात कर रही हूँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की, जिनकी तरफ से कुछ अदाद शुमार जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। DHO इस्लामाबाद जनाब डॉक्टर ज़हीम जैसा बताते हैं कि इस वक्त जो कोरोना केसेस की शरह है वो 4.10% तक जा पहुंची है। गालिबन टेस्ट किए गए पिछले 24 घंटों के दौरान 1098 और उनमें से 45 नए केसेस कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल एहतियात कीजिए और मास्क का इस्तेमाल वहाँ पर तो ज़रूर कीजिए कि जहाँ पर रश है। अच्छा, एक हॉस्पिटल में जाने का इत्तफाक हुआ ज़रियाब, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि मास्क का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछ कर करें वरना ना करें। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, ये क्या लिखा हुआ है? आगे हेल्थ को कंप्लीट ही करने लगी थी। अच्छा, कि वैसे बड़ी ही क्या कहते हैं अजीब बात है। अच्छा, शायद इसको इसलिए भी कहा जा सकता है कि कुछ लोगों को रिएक्शंस भी हो रहे थे, रैशेस भी हो रहे थे। वी नेवर नो कि उस नोटिस को लगाने का मकसद क्या था, लेकिन कोशिश करें कि आप डॉक्टर से पूछे बगैर ही अगर आप मास्क का इस्तेमाल कर लें तो जरा बेहतर होगा। इससे पहले कि आप खांसें, डॉक्टर ने मना नहीं करना, नहीं एग्जैक्टली मना नहीं करना। अगर आप खांसते हैं, अगर आप कुछ करते हैं तो आपको थोड़े से एहतियात करनी पड़ती है। और जब आपने ये वाक़या बयान किया ना, तो कल मेरी एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात हुई। ही इज़ फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान में इस वक्त माशाल्लाह बड़ी खदमात सर अंजाम दे, जैसे कि हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ब्रदर मुल्क हैं। अच्छा, वो और हम लोग कुछ दोस्त इकट्ठे होकर कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने हम सब पाकिस्तानी वी वर विदाउट मास्क और यस ही वॉज वेयरिंग अ मास्क, और उन्होंने कहा ओ ओके, मतलब इनके अगर आप लोग नहीं पहने तो फिर मैं भी होता। हमने कहा नहीं 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 नहीं, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कंटिन्यू। और हमें शर्मिंदगी हुई कि नहीं, हमें एहतियात बरतनी चाहिए। मेरा एक सवाल है, हाँ, वो आप लोगों से बच रहे थे कि आप उनसे बच रहे थे? नहीं नहीं नहीं, वो कोरोना से बच रहे थे। तो ये वो चीज़ें ऐसी हैं, छोटी मोटी हैं। हम लोग कहते हैं ना कि बाहर की इक़दार देखें, बाहर के लोगों का रवैया देखें, रहने सहने की ज़िंदगी का तरीका देखें, तो वो जो बाहर के लोग आपके अपने गिर्द, आपके अपने दरमियान पाए जाते हैं, तो हम यहाँ पर क्यों नहीं सीख सकते उनसे बहुत कुछ। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा नया महंगा पहनते हैं, हम कहते हैं हमारा ऑरा बड़ा डिफरेंट होना चाहिए, हम लोगों से थोड़े मुख्तलिफ नज़र आने चाहिए। ये वो ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं, अगर आपकी शख्सियत में पाई जाएंगी ना, तो यकीन जानिए कि आपका ऑरा मजीद मेंटेन करके रखेंगे। एग्जैक्टली, या यूं भी समझते हैं ज़रिया आप इसको कि चाइना जहां सबसे पहले कोविड-19 का केस रिपोर्ट हुआ, जिस तरह से उन्होंने इसके लिए स्टेप्स लिए, फिर पूरी दुनिया ने उसको फॉलो किया, बहुत सी जानें जो ज़ाया हुई, उसके बाद बहुत सीरियस लिया गया कि एक एक जान को बचाना है। हमने भी बहुत सी जानें खोई हैं, बहुत से प्यारों को खोया है। दुख और अफसोस ये सीखा नहीं है। मास्क का इस्तेमाल नहीं है, पार्टीज उसी तरह से हैं, एहतियात नहीं है, कोविड को भी तक सीरियस लिया नहीं गया। स्टिल वी हैव अ फ्रेगमेंट जो कहता है कोविड ये तो है ही कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल एक साजिश है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। यानी प्यारों को खो दिया, अपने वार्ड्स को भरते देख लिया, हॉस्पिटल्स को यानी हेल्थ सिस्टम को कोलैप्स होते होते देख लिया, बट स्टिल हमने एहतियात नहीं की। तो प्लीज़, जो ज़रियाब ने आपके साथ स्टैट्स शेयर किए हैं कि 4.10% पॉजिटिविटी रेशो इन इस्लामाबाद, तो दैट मीन्स कि पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल हो सकती है, एक बार फिर कोविड सर उठा सकता है। तो प्लीज़ एहतियात कीजिए। चलें बढ़ते हैं आगे, और इससे पहले कि ब्रेक की तरफ बढ़ें, एक और ख़बर हमारे पास है, और वो है स्पोर्ट्स से जुड़ी। 4 साल बाद पाकिस्तान को एक कामयाबी मिली है स्क्वाश में, उसका हम जिक्र करते हैं। नूर जमान एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियन बन चुके हैं, टाइटल अपने नाम किया है। थाईलैंड में होने चैंपियनशिप के अंडर 19 के फाइनल में नूर जमान ने मलेशिया के जुआचिम जो इनको 3-1 से हरा दिया है, और नूर जमान ने 52 मिनट तक जारी रहने वाले फाइनल में 11-9, 10-12
11-5 और 11-9 से कामयाबी हासिल की है और 4 बरसों के बाद ये टाइटल अपने नाम किया है। जी, तो इसी मुबारकबाद के साथ हम बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएं तो अपने एक नई मेहमान के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाएं और उनसे कुछ मजे के न सिर्फ टिप्स लें बल्कि बहुत से ऐसे अहम मामलात के जो कि इस वक्त हमारी यूथ के लिए जानना बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स वहां पर वो अपना किरदार क्या अदा कर सकते हैं और वो बच्चे जो अभी बलूगत के मरहले से गुजर रहे हैं उनको हम किस तरह से उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन है। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जिद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का मौजू है एडोलेसेंस यानी बलोगत। बच्चे और बच्चियाँ जब जवानी की तरफ जा रहे होते हैं, जब कदम जवानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, एक तो ज़ाहिर है आपका फिज़िकल चेंज आता है, कुछ हार्मोनल चेंज आता है, कुछ साइकोलॉजिकल चेंज भी आता है। ऐसे मामले में ज़ाहिर है वो चेंज इर्रिवर्सिबल है, वो चेंज ऐसा है कि जिसको ना आप स्लो डाउन कर सकते हैं ना आप उसके साथ कुछ और कर सकते हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। पेरेंट्स का रवैया, स्कूल का रवैया, आसपास के माहौल का रवैया यानी फैमिली का रवैया, ये उस वक्त कितना अहम हो जाता है, किस कदर इसको तब्दील होने की ज़रूरत है। आज हम इस पर बात करेंगे। नहीं, एक तो फिजिकल चेंज, एक फिर साइकोलॉजिकल चेंज, इस दोनों पहलुओं पर आज हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर अमरीन अहमद साहिबा ने। वेलकम करना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं, चाहे हमारे बच्चों में बच्चियां हों या फिर हमारे लड़के बच्चे हों, 8, 9th, 10th ये वो मरहले हैं कि जब बच्चे या बच्चियां बड़े होते हैं, अब इनको छोटी छोटी बात भी ना अपनी इज्जत नफ्स पर लेने का बहुत होता है। जरा से किसी ने डांट दिया, बच्चे अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और अम्मी ने फिर भी सबके सामने के बाद में भी कह सकती थी, बेटी को या किसी को किसी ने कुछ कह दिया, टीचर ने भी कह दिया, तो वो भी ना पूरा मुड़ के पहले पूरे क्लासरूम को देखती है कि किसी ने मुझे क्या कहा है। तो यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स की ही नहीं, हमें टीचर्स की भी काउंसलिंग करने की या उनको एतमाद भी लेने की कोशिश करना होगी। तो यहाँ पर इज्जत नफ्स किस तरह से मजरू होती है, बच्चों की नफ्सियात पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, आगाज जरा यहाँ से कीजिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। होता ये है कि ये जो उम्र होती है ये एक मुश्किल उम्र होती है, इसलिए कि ना तो आप बच्चे हैं और ना ही आप पूरी तरह बड़े हो गए हैं।
تو کبھی تو آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ماں بھی گلے لگا لے اور تسلی دے دے، اور لیکن کبھی کبھی آپ کو بہت برا لگتا ہے، اور اس میں پیرنٹس بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کو بچے کی طرح ٹریٹ کیا جائے یا بچی کی طرح ٹریٹ کیا جائے یا ایک پورے ایڈلٹ کی طرح ٹریٹ کیا جائے. تو اس لیے یہ ایج کنفیوژن کی ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی، اور شاید ٹیچرز، حالانکہ ٹیچر زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، بہت سارے بچوں سے وہ ڈیل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے بھی. سو آئی تھنک کہ جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ سمجھنا کہ یہ ایج ایک بہت بڑے چینج کی ایج ہے، اور ہمیں اپنے بچیوں کو تیار کرنا ہے ایڈلٹہڈ کے لیے. سو ایک طرح ہمیں اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہے، اور ہم ان کو ٹریٹ اس طرح کریں کہ وہ اس میں ان کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ بالکل ہمیں چھوٹا سمجھ رہے ہیں، جیسے ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، رائٹ. تو وہ اس طرح اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہے، ان کی بات کو زیادہ سننا ہے، اپنی بات کو کم سنانا ہے، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. سو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا، میں تو کہوں گی کہ سب بچے تھوڑا سا نہیں، اکثر کافی فیل کرتے ہیں کہ سب کے سامنے آپ ان کو نہ ڈانٹیں، الگ سے ڈانٹیں اگر ڈانٹنے کی ضرورت ہے یا سمجھانے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یو ڈونٹ لو می. آنیسٹلی یہ کامنٹ بڑی جلدی سے دے دیتے ہیں پیرنٹس کو، یو ڈونٹ لو می. بالکل. سو آئی تھنک لو کا بھی جو میننگ ہے وہ سمجھانا پڑتا ہے کہ لو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ہر بات مانی جائے. سو باؤنڈریز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس عمر میں، لیکن بہت زیادہ ریجڈ ہو جانا پیرنٹس کا، جیسے کہ آپ 5-6 سال کے یا 7-8 سال کے بچے کو بہت زیادہ ڈسپلن کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے اتنے بجے ضرور آنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. سو آئی تھنک کہ وہ باؤنڈریز کو بھی آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. اوکے. اور ظاہر ہے پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرے گا نا، کیس ٹو کیس ویری کرے گا، اس کا کیا ماحول ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ باؤنڈریز کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس ایج میں. تھوڑا سا جاننا یہ چاہیں گے آپ سے، بالخصوص یہ جو مشکل فیز ہے بچوں پہ جو آ چکا ہے، ایسے معاملے میں اگر پیرنٹس سختی کریں، اوور پروٹیکٹیو ہو جائیں، تو پھر بچے کی پرسنالٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، ایک جو چیز جو مجھے بہت ایک سینگ ہے، بہت مجھے اچھی لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو والدین ہیں جو سب سے اچھی چیز اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ روٹس ٹو اسٹینڈ فرم آن اینڈ ونگس ٹو فلائی ود. رائٹ. سو اگر آپ ان کے پر کاٹ دیں گے، آپ نے روٹس تو دیے، بچپن میں دیے، ان کو ویلیوز دیں، ان کو بتایا کہ کس طرح ہم رہنا چاہتے ہیں، کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، مورالٹی کیا ہے، رائٹ. مگر اگر آپ جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کا ٹائم ہو جاتا ہے ٹو فلائی، رائٹ، وچ از سارٹ آف دیٹ ایج جہاں پر وہ ایکسپیریمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ الگ بھی جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دوستوں کا جو گروپ ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے بنسبت فیملی کے، جو کہ فیملی کو اکثر اچھا نہیں لگتا، رائٹ، بیکاز ان کو لگتا ہے کہ اب یہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں. بٹ دیٹ از نیچرل نا. آپ چڑیوں میں دیکھ لیں، آپ جانوروں میں دیکھ لیں، ایٹ اے سرٹن ایج وہ اپنے نیسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. دیٹ از دا وے نیچر وانٹس اٹ، رائٹ. تو اس وقت ان کے ونگز کو بہت زیادہ کلپ کرنا، بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگانا، ان کے یہ جو ایبلٹی ہے کہ میں کون ہوں، میں کون سی چیزوں کو پسند کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یہ اس میں پھر پرابلم آ جاتا ہے. بیکاز دین دے فیل لائک یو نو کہ ہم پہ امپوز کیا جا رہا ہے. ہاں، ہم پہ امپوز کیا جا رہا ہے، اور یا تو پھر وہ ریبیل کریں گے، بالکل، اور یا پھر وہ بہت پیسو ہو جائیں گے. اور دونوں چیزیں نقصان دہ، دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں. ریبیل کرنا بنسبت میں سمجھتی ہوں تھوڑا سا بہتر ہے، ایز لانگ ایز وہ ایکسٹریم پہ نہ چلا جائے. ٹو بیکم پیسو یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے، بیکاز پھر آپ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں نا، جو امی نے کہا، جو ابو نے کہا، بس وہی یا ہے، پھر جو کسی نے بھی کہا، جو کسی نے بھی کہا، Yes, sir, یہ کیونکہ بڑا وہ پھر خطرناک ہے. ٹرانسفر ہو جاتا ہے نا آگے جا کے، جو کسی اور باس نے کہا، یا مطلب ہم سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کی رائے پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، Exactly. اور اپنی چیزوں کو یا اپنے خیالات کو کوئی عملی جامہ نہیں پہناتے. اپنی جو اپنی ذات ہے
اس میں بلیو کرنا چھوڑ دیتے ہیں, وچ از ایٹ لیسٹ ٹو می میرے خیال میں سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ذرا انہی دوبارہ بچیوں اور بچوں کی طرف آتے ہیں. اس عمر کے بچوں میں جسمانی خد و خال جو ہے وہ تھوڑا چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بچیاں نہ تو بچیاں رہتی ہیں, نہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں لڑکی کی طرف مکمل یا خاتون بن رہی ہیں. ان کو کچھ انسیکیورٹیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کچھ فیس لکس ہوتی ہیں, کچھ باڈی لکس ہوتی ہیں, کچھ بچے ویٹ گین کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ بڑا نوٹیلا چٹیلا انہوں نے کھایا ہوا ہوتا ہے. لڑکیوں میں مسئلے, لڑکے بیچارے بڑا کھل کر بات کر رہی ہوں, بچوں نہ شیو کروا سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. دوست کچھ مشورہ دے رہے ہیں, گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تمہاری عمر نہیں کہ تم یہ والے کام کرو. وہاں پر کس طریقے سے ہم بچوں کو تھوڑا سا لے کر ساتھ چلیں؟ پھر تھوڑا آپ بھی, کیونکہ میرے گھر میں کوئی لڑکا نہیں ہے تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں, میں بچوں کے بارے میں ذرا کھل کر بات کر سکتی ہوں. نہیں لیکن بڑا اچھا آپ نے کہا کہ ذرا بچوں کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں ایروگنس تھوڑی زیادہ آ جاتی ہے. بچے ریئیکٹیو, یعنی لڑکے ریئیکٹیو زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں, میں فیصلہ کروں گا اور میں چیز جو ہے وہ لے کر چلوں گا. تو یہ دونوں کے, اور ایک وہ والا بھی ہوتا ہے کہ تم باہر کیوں گئی, اندر چلو, یہ والے سین بڑے شروع سسٹرز. بالکل بالکل. آئی تھنک دو چیزیں آپ لوگوں نے بات کی. ایک تو آپ نے فزیکل چینجز کی بات کی, رائٹ, اور فزیکل چینجز بہت امپورٹنٹ ہیں اس ایج میں, رائٹ, لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی. اور اس میں وہ بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں, دونوں لڑکے لڑکیاں, کہ کس کا قد زیادہ بڑا ہو گیا ہے, کس کے کون سی چینجز کس میں زیادہ آ گئی ہیں. تو یہ کانشیسنس بہت زیادہ ہے. اور دوسرا ایک چیز ہے کہ کتنا آپ پریپیئرڈ ہیں, رائٹ, کتنا زیادہ, کیونکہ اس میں بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو خود کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں اس طرح کی چینجز کے بارے میں بات کرنے کے لیے. اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر سے انفارمیشن لیتے ہیں, اور اکثر وہ انفارمیشن صحیح بھی نہیں ہوتی ہے, بلکہ زیادہ تر غلط ہی ہوتی ہے انفارمیشن. سو زیادہ بہتر ہے کہ انفارمیشن ماں باپ دیں, بالکل, یا کوئی ٹیچرز دیں, یا کوئی کتابیں ہوں جن سے وہ ایکوریٹ انفارمیشن لے سکیں, کیونکہ مس انفارمیشن جو ہے وہ بچوں کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے, رائٹ. اور پھر تھوڑا سا یہ بتانا کہ اگر بڑا آپ میں چینجز آ رہی ہیں تو دس از سم تھنگ ٹو بی ہیپی اباؤٹ. مطلب اس میں کوئی ہمیں شرم بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی یہ بری چیز نہیں ہے, یہ ایک نیچرل چیز ہے. اور اسی مرحلے سے تمہاری ماں بھی گزری, اسی مرحلے سے تمہارا باپ بھی گزرا ہے. بالکل, اور یہ آپ کو پریپیئر کر رہی ہے ٹو بیکم این ایڈلٹ, رائٹ. سو آئی فیل, اور پھر ایڈلٹہڈ کی اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, رائٹ, جو کہ اگین بچوں کو اس ایج میں سمجھنی چاہیے اور سمجھانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ پیرنٹس سب سے اچھے پیرنٹس ہی کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے دیر از آلویز اے رائٹ ٹائم, دیر از آلویز اے رائٹ ایج جس وقت آپ نے گفتگو کرنی ہے. جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈیو ٹو کارٹونز اینڈ ڈیو ٹو دس ڈیجیٹل کانٹینٹ وقت سے پہلے بچوں کے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. میں اپنی بیٹی کی اگر بات کروں, وہ پوچھتی ہے when I'll grow up I'll get married, I'll get pregnant. اب یہ بیٹی پوچھ رہی ہے and I was like میں سے کیا جواب دوں, and she is 6 years old. اب کارٹونز میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھی ہے. اب اس ایج کے بچے اگر ایسا سوال کریں, you have no معیوب ہے, بالکل, you have no answer. I think that again آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بچے کس ایج کے ہیں اور کتنا سمجھتے ہیں. یہ سمجھنا کہ کوئی ٹاپک بالکل معیوب ہے, ایٹ لیسٹ میں نہیں سمجھتی کہ ایسا کچھ ہے. اوکے, آئی تھنک وی کین ٹاک ٹو چلڈرن, لیکن no matter what age is that, what age they are, but according to their age, or according to their knowledge, of course, understanding. Okay? Yeah. So I think for your little girl to say کہ میں شادی ہوگی میری اور میں pregnant ہو جاؤں گی, it's fine. Okay. ٹھیک ہے, and I'll say, you know, I would say ہاں that's great. تو آپ کو کیسا لگے گا, and just go on, and probably اس کو اور کوئی clue نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس نے وہ لفظ سیکھ لیا ہے, but she will not know کہ you know exactly what the details are, right? ٹھیک ہے. So I think کہ اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے because بہت دفعہ ہم بچوں کو یہ سگنلز دے دیتے ہیں کہ یہ چیز بہت بری ہے, اس پہ مت بات کرو, رائٹ. اوکے, یہ نہیں دینا چاہیے, یہ نہیں دینا چاہیے. اوکے. اور ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ اس قسم کے سوال کچھ
پیرنٹس تو بڑے اگریسو سے ہوتے ہیں, وہ تو تھپڑ 2-3 لگا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا میں بتاؤں کہ اس کا کیا ڈینجر ہے. اس کا خطرہ یہ ہے کہ پھر وہ کبھی بھی کوئی سیکشول چیز آپ سے ڈسکس نہیں کریں گے. دیٹس ویری بیڈ. رائٹ. سو اگر خدا نخواستہ, جو کہ بہت کامن ہے, مور کامن دین ہم لوگ سمجھتے ہیں, اگر ان کے ساتھ کچھ غلط کام ہوتا ہے رائٹ, تو وہ کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتائیں گے, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ تو یہ والی چیز تو ہم. اور ایسے میں کوئی ایسا باپ ہو جو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتا ہو. میں بھی یہی سوال لینا چاہ رہی ہوں. اور یعنی اس کو کہتا ہو کہ نہیں مارنا ہے ان کو, اور وہ باپ مطلب اس کو سمجھ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, نارمل ہے, یہ مارنا چاہیے. ایسے والد کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ نہیں. اوکے. اس لیے کہ جب آپ, میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کہیں گی کہ اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں آپ بچوں کو پھر یہ سکھا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بری لگے تو 2 تھپڑ لگا دو. رائٹ. سو آپ جو کریں گے وہی بچہ سیکھے گا, نہ کہ آپ 6000 لیکچر دے دیں ان کو, لیکن کریں کچھ فرق. اچھا ڈاکٹر صاحب, پیچھے دوبارہ جاتے ایک سوال کا جواب رہ گیا تھا آپ سے. وہ بچے جس طرح سے گھر میں بھائی ہے, بے شک وہ بہن سے چھوٹا ہے عمر میں, لیکن پھر بھی اس کو ایک حوصلہ مل گیا ہے کہ اس نے بہنوں کو ڈانٹنا ہے, اس نے یہ کہنا ہے کہ آپ باہر مت نکلو, آپ یہ مت کرو. اور والد صاحب کی موجودگی میں مدرس کی طرف سے بھی اکثر ان بچوں کو بڑا سہ دے دی جاتی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کی مانو. وہاں پر مطلب کنٹرولنگ ہونے چاہیے, کیونکہ بھائی ہو یا باپ ہو آپ کی حفاظت کے ضامن ہیں, یہ ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ سے. لیکن بہنیں بھی تو حفاظت کرتی ہیں. ایگزیکٹلی. نہیں یہ ایک میں نہیں چاہ رہی ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, کوئی یہ کہے کہ نہیں شاید میں ایک بیٹی ہو کے صرف باپ کو یا بھائی کو دبانے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن اس معاملے میں اس کو صرف کتنی لبرٹیز دی جائے کہ آپ کا عہدہ, آپ کا قد چھوٹا ہے لیکن آپ اپنے باپ سے اونچے نہ ہو جاؤ. دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ لڑکیاں اپنی حفاظت کر سکتی ہیں اگر انہیں سکھایا جائے. ٹھیک ہے, اگر ان میں اتنا کانفیڈنس دیا جائے. سو اگر ایک 6 سال کا بھائی ہے جو ایک اپنی 17 سال کی بہن کی حفاظت کے لیے بازار لے کے جا رہا ہے اس کو, تو میرے خیال میں اس میں کوئی پرابلم ہے. رائٹ. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس لڑکے کو بھی غلط میسج دے رہے ہیں اور اس پہ خواہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں, اور ہم اس لڑکی کو بھی غلط میسج دے رہے ہیں کہ تم اپنا خیال نہیں کر سکتے ہو, تم میں کوئی پرابلم ہے. رائٹ. سو آئی تھنک کہ یہ ماں باپ, یہ ایکچولی یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. بالکل ایسے. اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اور یہ جنریشن بائی جنریشن یس ٹریول ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کمزور محسوس کرتی ہے, اور ایک مرد اپنے آپ کو اوپر محسوس کرتا ہے, جو کہ انتہائی غلط سوچ ہے, انتہائی غلط رویہ ہے. ایک تو ایکول, پلس میں کہوں گا کہ ایکول سے بھی زیادہ عورت زیادہ بہتر تحفظ فراہم کرتی ہے معاشرے کو بھی, فیملی کو بھی, اپنے ہر فرد کو بھی. کوئی لاسٹ پوائنٹ بھی کہا تو لاسٹ منٹ اگر آپ اس میں کوئی کنکلوڈ کرنا چاہیں تو. بس آپ نے جو بات کی بہت اچھی کی کہ یہ جو سسٹم ہے جس میں عورتوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے, میرے خیال میں عورتوں کے لیے بھی غلط ہے اور خراب ہے, اور مردوں کو بھی یہ ہرٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, اٹ واز لولی ہیونگ یو. بڑا اچھا موضوع اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی گفتگو کے ذریعے, کاش کہ ہمارے پاس وقت ذرا زیادہ ہوتا, ہم مزید سوالات پوچھتے, کیونکہ یہی وہ ایج گروپ ہوتا ہے کہ جس میں ہم آنے والی نسل کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی بچے جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ہمارا معاشرتی رویہ, یہ وہی معاشرتی رویہ ہے جو بڑا فرسودہ ہے, اور ہم بہت ایک عرصے سے لے کر اس کو کنٹینیو کرتے چلے جا رہے ہیں. کوشش کریں گے اسی قسم کے ٹاپکس پہ, کیونکہ سمر ویکیشن چل رہی ہیں, بچوں کی کاؤنسلنگ کر سکیں تاکہ انہیں اس معاشرے کا بہترین شہری بنا سکیں. تو بچوں کو آپ نے مضبوط بنانا ہے, ارسپیکٹو بوائے اور گرل, دونوں کو مضبوط بنائیں, ایکول امپورٹنس دیں. دونوں کی ضروریات مختلف ضرور ہو سکتی ہیں, ان کے ساتھ رویہ, لیکن آپ نے ایسا رکھنا ہے کہ دونوں ایکولی اسٹرانگ اینڈ اسٹیبل ہو جائیں. اینی ویز جی, آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگلے گھنٹے میں ہم داخل ہوں گے تو آپ دیکھ پائیں گے ایک اسپیشل سیگمنٹ جو کہ ہے NARC میں, نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل, اور وہاں پر بات ادرک کی بھی ہوگی, آلو کی بھی ہوگی, اور خرگوش کی بھی ہوگی, لیکن بریک کے بعد. اسٹے ٹیون. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. صبح پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سرگاہ باری. فار شیپ تو میرے ساتھ ہیں ہی, لیکن شیپ موسم زیادہ پیارا ہے.
نہیں اس کا مطلب کیا کہ آپ زیادہ پیاری ہوں کہ موسم زیادہ پیارا؟ کہہ رہی ہوں کہ صبح پاکستان میں اکثر ہم لوگ اپنے اگیز جو ہیں ان اسٹوڈیو سے ہائے بولتے ہیں، لیکن آج تو موسم کو چار چاند لگے ہوئے ہیں اور اتنی پیاری ہوا چل رہی ہے، اتنا خوبصورت موسم ہے، یقین کریں آج تو کام کو انجوائے کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوگا۔ بالکل ایسے ہم خود بھی انجوائے کریں گے چونکہ ہم موجود ہیں پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل میں، اور آج ہم بات کریں گے ریسرچ سے متعلق۔ پاکستان جہاں کی اکانومی سے متعلق کہا جاتا ہے ایگریکلچرل اکانومی ہے، جو وابستہ ہے اس شعبے سے ہمارا کسان، آج ہم اس کی بات کریں گے۔ سہولت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، کتنی سہولت کتنی آسانی پیدا ہو رہی ہے بائی ریسرچ، آج ہم اس کی بات کریں گے۔ ادرک کی بات بھی کریں گے، آلو کی بات بھی کریں گے۔ ادرک جس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، آلو اس سے متعلق بھی آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی اس کا نئی بیج جو ہے وہ بھی ہم امپورٹ کرتے آئے ہیں پاکستان میں۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں کس طرح سے ٹیشو کلچر ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم لوگ ایک اچھا آلو جو ہے اس کی پروڈکشن ایک بڑی سطح پر کاشت کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے وہ خاصا ایکسائٹنگ ہونے والا ہے، تو میرے خیال سے وہ لوگ جو بایو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا کچھ دلچسپ آج ہونے والا ہے، تو ضرور دیکھیے گا اور یہ بھی جانے گا کہ جو اس کے کرتا دھرتا ہیں وہ کس طرح سے اس انسٹیٹیوٹ کو چلا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور 1400 ایکڑ پر یہ ادارہ پھیلا ہوا ہے، اس کے انڈر بہت سے اور سینٹرز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں پورے ملک میں، کہ جہاں کی آب و ہوا جس ریسرچ کے لیے موضوع ہے وہاں پر وہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ اور سب سے پہلے ہم جو ذریعہ بات کریں گے وہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار جینومکس اینڈ ایڈوانسڈ بایو ٹیکنالوجی۔ بالکل، اور آج ہم یہاں پر چیئرمین صاحب سے ملاقات کرنے آئے ہیں، نہ صرف ان سے یہ جانیں گے کہ کس طرح سے ادارہ کام کر رہا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم ان سے یہ بھی بات کریں گے کہ جو آلو کی کاشت ہے، جو ادرک کی کاشت ہے، اس میں یہ ادارہ خصوصی طور پر اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ لائف سٹاک کے حوالے سے بھی اس ادارے میں بہت سا کام ہوتا رہا ہے، تو یہاں پر جو لائف سٹاک ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے اور مزید اچھی پروڈکشن کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، آج ہم اس کی بھی بات کریں۔ اور ریسرچ سے لے کر فیلڈ تک کتنا لمبا سپین ہوتا ہے، کتنی محنت ہوتی ہے، یہ سب دکھائیں گے، آئیے ہمارے ساتھ۔ جی تو جناب چیئرمین پی اے آر سی ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ذرا ان سے جانتے ہیں کہ یہ ادارہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور ایسی کون کون سی یہاں پر ریسرچ ہو رہی ہے جو کہ پاکستان میں ایگریکلچر کے فروغ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر یہ بتائیے گا، یہ ادارہ یوں تو قائم ہوا 2016 میں، لیکن 2016 سے لے کے اب تک اس ادارے کی کیا کیا خدمات رہی ہیں؟ ایکچولی یہ جو ادارہ ہے مینلی جیسے آپ سنتے ہیں کہ بایو ٹیکنالوجی کے حوالے سے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار جینومکس اینڈ ایڈوانس بایو ٹیکنالوجی، دو میجر اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک اینیمل بایو ٹیکنالوجی اور پلانٹ بایو ٹیکنالوجی۔ تو ہائی ٹیک ایریا میں ہم جو ڈی این اے بیسڈ جو ٹیکنالوجیز ہیں، اینیمل میں بھی اینیمل کیا ہے کہ ڈیزیزز اور اس کے ڈائگنوسٹک اور اس کی جو جینوم اور اس کے جو ٹریٹ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کام کرتے ہیں، اور اسی طرح پلانٹس میں جو جینوم بیسڈ ورائٹل ڈیولپمنٹ کی طرف ہم کام کر رہے ہیں، کہ جو نارملی پہلے یہ تھا کہ کنونشنل طریقوں کے ساتھ ہم ورائٹیز ڈیولپ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کہ ہماری ییلڈ پوٹینشیل بہت کم ہو گیا، اور اب ہم وہی ٹولز جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں اسی طرح سے ہم اپنی ورائٹیز کو امپروو کر رہے ہیں اور جینیٹک میک اپ اس کا وہ بڑھا رہے ہیں تاکہ زیادہ اس کا ہائیبریڈ وگر آئے اور زیادہ ییلڈ ہو۔ چیئرمین صاحب یہاں پر کیا کہتے ہیں پلانٹس کے علاوہ جو ہے لائف سٹاک بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ کون کون سی نئی اقسام کے یہاں پر ایسے لائف سٹاک میں ہمارے پاس جانور موجود ہیں جس پر کام کیا گیا ہے؟ مینلی تو سارے جتنے بھی کیٹل، بیفلو اور انگورا ریبٹ ہے، اور فشریز پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور شیپ، گوٹ، اور اس کے جو پروڈکشن ٹیکنالوجی جس طرح سے آرٹیفیشل انسیمینیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور ڈفرینٹ ڈیزیزز جو اس کی جو ایف ایم ڈی ہے اور جو پی پی آر ایک وہ ڈیزیز ہے جو ڈفرینٹ وائرسز اینیمل کو افیکٹ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ جو اینیمل سیکٹر ایک وہ پورا جو فشریز کی اسپیشلی ہم نیو انٹروڈکشن جو فشز ہیں وہ ان کو جو امریکن ہے یا تلاپیا فش ہے اور جو آرنامنٹل وہ ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو اس ادارے کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی کہ ہم
جو ورائٹل ڈیولپمنٹ ہم کر رہے ہیں رائس ویٹ شوگر کین پلسز اور دوسری کراپس پہ, تو وہ ٹیکنیکس ہم یوز کر رہے ہیں کہ جو ڈی این اے بیسڈ ٹیکنالوجی اور اس کی ییلڈ کو وہ بڑھا سکیں. اور اسی طرح جی آپ کے سامنے جیسے میں دیکھ رہے ہیں آپ کے جو رائس کی ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں جو ہم نے وہ ڈیولپ کی ہیں, اور پرپز یہی ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی نارملی جو ہماری 40-50 منز پر ایکڑ ییلڈ ہے جو ہماری جو ورائٹیز وہ چل رہی ہیں, لیکن اس میں جو ہم نے جو ورائٹیز ڈیولپ کی ہیں اس میں 100 سے اوپر ان کی وہ ییلڈ ہے. اور پر مینلی یہ ہے کہ ہم میکسیمم پر یونٹ ایریا میکسیمم فارمر ییلڈ ہے, فارمر کی بھی اکنامکس بہتر ہو اور ہم ایکسپورٹ کی طرف جا سکیں کہ تاکہ میکسیمم ہم جو انٹرنیشنل مارکیٹ کیپچر کر سکیں. تو اس بیس پہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے تو اس حوالے سے ہم نے یہ رائس کی جو ورائٹیز وہ ڈیولپ کی ہیں تاکہ ایکسٹرا لانگ گرین بھی ہے ہمارے پاس, میڈیم بھی ہے اور لانگ گرین بھی اور شارٹ گرین بھی. یہ 3-4 جو ڈفرینٹ ہے جو ورائٹیز ہم نے ویٹ یہ رائس میں ڈیولپ کی ہیں. سر جس طرح لانگ گرین کی بھی آپ نے بات کی بھی, پاکستان کا چاول تو ویسے ہی بڑا مشہور ہے. اب دو چیزیں سر, ایک تو ظاہر ہے یہ کہ ہمیں اس زمن میں کام کرنے کے پاکستان کی بڑھتی آبادی کو کیٹر کرنا ہے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا جس طرح نہ صرف باسمتی جنرلی بھی ہمارا چاول بڑا مشہور ہے, ہر جگہ پہ ایکسپورٹ بھی ہم لوگ کرتے ہیں. دونوں کو کیٹر کرنے کے لیے میں درست سمجھ رہا ہوں کہ جو ذمہ دار ہے وہ یہی ادارہ ہے, جو کام کرے وہ یہی ادارہ ہے. بالکل, ایکچولی جو آپ نے بات کی کہ مینلی جو ورائٹیز ہم بنا رہے ہیں بایو ٹیکنالوجی یا جینومک بیس یا ڈی این اے جو بیس, جو اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹریٹس کو ایک تو ہم فکس کر رہے ہیں کہ ڈراؤٹ ٹالرنٹ, سالٹ ٹالرنٹ, ڈیزیز ریزسٹنٹ جو ورائٹیز, اور پھر ایکسٹرا لانگ گرین اور شارٹ گرین. مینلی پرپز یہ ہے کہ ہم اپنی جو پاکستان کی ضرورت ہے اس کو تو ہم پوری کریں, لیکن جو انٹرنیشنل مارکیٹ کو ہم میکسیمم کیپچر کریں تاکہ ہم زر مبادلہ ہم وہ کما سکیں. تو ان جو ورائٹیز کو ہم نے ڈیولپ کیا, جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ 100 من سے اوپر ان کی وہ ییلڈ ہے, اور جو وہ سارے پیرامیٹر جو لینتھ کے حوالے سے وہ بھی, اور کوکنگ کوالٹی بھی, اور انوائرمنٹ فرینڈلی بھی یہ جو ورائٹیز ہیں, اور شارٹ ڈیوریشن بھی ہے. تو تاکہ جو ہم سارے اپنی لوکل بھی اس سے کنزمپشن پوری کریں اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کریں. تو یہ سارا جو صرف ایک رائس پہ نہیں, باقی کراپس پہ بھی اسی اسٹریٹجی سے ڈی این اے اور جینومک بیسڈ ورائٹل ڈیولپمنٹ. لیکن رائس پہ 3 وہ رکھے ہوئے پودے اس کے حوالے سے, چیز کے حوالے سے, ان میں سے سب سے زیادہ مزے کی بریانی کس چاول کی بنے گی؟ یہ جو آپ کو یہ والی ورائٹی آپ کو نظر آ رہی ہے 305, یہ ایکچولی ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ کے نام پہ ان ورائٹیز کو رکھا ہے. یہ ایکسٹرا لانگ گرین ہے, اور چونکہ ہم وہ دوسرے چھوٹے چاول ہم ویسے پسند نہیں کرتے, تو اس لیے ہم ایکسٹرا لانگ گرین اور لانگ گرین کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. ظاہر سر اگر مجھے آپ بھیجیں گے مارکیٹ میں چاول لاؤں گا اور دانہ لمبا نہ, تو امی ڈانٹیں گی کہ تم غلط چاول لے کر آئے ہو. سر چاول سے متعلق ہم اکثر اپنے پروگرامز میں بات بھی کرتے آئے کہ پانی بہت زیادہ ان کی فصلوں میں لگتا ہے. کیا این اے آر سی میں اس طرح سے بھی کام ہو رہا ہے کہ ہم ایسا کوئی ڈیولپ کر پائیں کہ پانی کم یوٹیلائز ہو, پانی کی کنزمپشن تھوڑی سی کم ہو جائے؟ یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ساری اسٹریٹجیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اب جو ورائٹیز ہمارے پاس تقریباً اراؤنڈ 500 ڈفرینٹ ورائٹیز, ڈفرینٹ پاپولیشن, اور اس میں سے ہم سلیکٹ کر رہے ہیں, اور ان میں یہی جو 4-5 چیزیں, ایک ڈیزیز ریزسٹنٹ اور ڈراؤٹ ٹالرنٹ, سالٹ ٹالرنٹ, ہائی ییلڈنگ, اور یہ اور انسیکٹ ریزسٹنٹ, یہ سارے پیرامیٹرز کو ہم وہ لے کے چل رہے ہیں. اور یہ فی الحال یہ فائنل سٹیج پہ ہے. اب تو یہ نیکسٹ ایئر جو ریلیز ہو جائے گی انشاءاللہ ورائٹیز, تو یہ فارمر تک بھی پہنچ جائے گی. صحیح. اب سر کچھ لکھا ہوا ہے ارلی میچور, ایکسٹرا لانگ, اور باقی ڈیٹیلز ہیں اس میں. پاکستان کے اعتبار سے یعنی ارلی میچور بھی ہو جائے, وقت بھی کم لگے, پانی بھی کم استعمال ہو, لانگ گرین بھی, وہ کون سی ویرائٹی ہے اس میں؟ یہ مختلف ورائٹی دیکھیں, یہ جہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا کہ ارلی میچورٹی, یہ ہے اراؤنڈ 90 ڈیز. ٹھیک ہے. اس کا پرپز یہ ہے کہ شارٹ ڈیوریشن میں ہمارے پر کراپ آ جائے. صحیح ہے. اور اس کے بعد ہم جو فارمر ہے وہ اگلی فصل کو بھی وہ وقت دے سکے, تو اس لیے یہ شارٹ ڈیوریشن اور ارلی میچورٹی. آگے بھی بڑھتے ہیں اس ادارے میں, ریسرچ کی بات بھی کرتے ہیں, کیونکہ ذرا جب ہم ریسرچ کی بات کریں تو ہمیں مختلف لیبز میں بھی سر لے کر جائیں گے اور دکھائیں گے کہ لیبس کے اندر کس طرح سے کام ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر باہر جا کر
جو ییلڈ کی بات تو بعد میں، جو فیلڈ ہے اس کی بات پہلے آئی ہمارے ساتھ. جی تو اب ذرا لیبس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ٹیشو کلچر کی پروڈکشن ہے اس میں NARC کا کیا رول ہے، اور سر کی نگرانی میں یوں کہہ لیجیے کہ ایسے کون کون سے ہمارے یہاں پر ریسرچرز ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ سوال کہ جن کے جواب جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. سر یہ پہلی لیب ہے جین ٹرانسفارمیشن کی، تھوڑا سا بتائیں ذرا عوام کو کہ یہاں پر کیا کیا کام ہو رہا ہے. ایکچولی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ لیب سے جو کام انیشیٹ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، آغاز لیب سے کرتے ہیں، اور لیبس میں یہ جو جین ٹرانسفارمیشن کی لیب ہے اس میں اسی طرح کے اکوپمنٹ ہیں جو اس میں ریکوائرڈ ہے. اسی طرح سے یہ 28 لیبز ہیں، ہر لیب کا علیحدہ فنکشن ہے، اور یہ جین ٹرانسفارمیشن لیب اس میں جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ PCR مشین ہے اور باقی جو ڈفرینٹ، اور اس لیب سے جو میٹیریل جاتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے یہ گروتھ روم میں، اناکولیشن روم میں، پھر گروتھ روم میں، پھر باہر سکرین ہاؤس میں، اور پھر جو کنٹینمنٹ فیسلٹی، اور پھر جو فیلڈ میں. یہ پورا ایک پروسیس ہے جو ہم ورائٹی جو پروڈکٹ بناتے ہیں تو پورا پروسیس ہے. اور اس کے آپ دیکھیں جو ریسرچ ہے، ریسرچ میں وہ ٹائم ٹیکنگ ہے. جو اب آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے تو 8-10 سال کے بعد آپ کو رزلٹ اس کا ملتا ہے جو فیلڈ، اور فیلڈ سے پھر فارمر تک. تو یہ اس لیے میں آپ کو دکھانا ضروری سمجھتا تھا کہ یہ پورا ایک پروسیس سے گزر کے. سر اس میں مجھے صرف ایک یہ بتا دیجیے کہ جتنے بھی ہمارے جیسے ہم پوٹیٹو کی بات کریں، ادرک کی بات کریں، چاول کی بات کریں، تو اس کے لیے جو بیسک لیب ہے وہ یہیں سے عمل شروع ہو رہا ہے. جی بالکل، یہاں سے یہی کام، یہ ٹیشو کلچر کی جیسے دوسری لیب ہے، اور یہ جین ٹرانسفارمیشن کی یہ لیب ہے. یہاں پہ جو سائنٹسٹ اور اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ یونیورسٹی سے، ہمارے جو یہ ظہیر یہ سائنٹیفک آفیسر ہیں، اور باقی ڈفرینٹ یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ جو MPhil PhD قادم یونیورسٹی، ایرڈ یونیورسٹی، اور وہ ہم سے ریسرچ MPhil کرتے ہیں اور PhD کرتے ہیں، اور ان کی ریسرچ ہو جاتی ہے اور ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے. یہ جسٹ یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ جو ہمارے ہیلپنگ ہینڈ ہیں ہمارے جو، اور کیونکہ ہمارا مینلی ایک یہ بھی گول ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے کہ جو ینگ جنریشن ہے اس کو ہم ٹرین کریں ہائی ٹیک ایریا میں، تاکہ ہر چیز جتنی بھی ٹیکنالوجی وہ انڈیجنائز ہو اور لوکل ہم ساری پروڈکشن. ہم بھی آگے بڑھیں اور یہاں پہ چونکہ ہم لوگ آ چکے ہیں، لیب کا پروسیجر بھی سر بتا چکے ہیں ہمیں، اب ذرا اس طرف بڑھتے ہیں جہاں پر بیبی پوٹیٹوز جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں. چلے شعیب پھر وہاں پہ. جی تو ہمارے آج کے اس مزیدار سے شو کا جو امپورٹنٹ اور بڑا ہی انٹرسٹنگ پہلا سیگمنٹ ہے وہ ہے آلوؤں کی کاشت کے حوالے سے. کیونکہ اگر ہم پاکستان میں آلوؤں کی کاشت کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت پاکستان میں ابھی بھی جو پوٹیٹو سیڈ ہے وہ امپورٹ کیا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ پوٹیٹو سیڈ جو ہے وہ ہم لوگ ہالینڈ سے امپورٹ کرتے ہیں. گو کہ ہم چائنا سے بھی پوٹیٹو سیڈ منگوا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہماری امپورٹ کا زیادہ تر انحصار ہے وہ ہالینڈ سے آنے والے بیج پہ. لیکن اس مشکل کو بھی ختم کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان نہ صرف اپنے پیسے بچا سکے اور ان کو دیگر فلاحی کاموں کی طرف استعمال کر سکے، بلکہ ایسے میں جو PARC ہے اس کا بھی رول انتہائی امپورٹنٹ ہے. ایک ایسے ٹیشو کلچر کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ جس سے ہم لوگ بیبی پوٹیٹو بھی آپ کو دکھائیں گے. وہ پوٹیٹو سیڈ جو ہے وہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں، پھر جس کے بعد اس پوٹیٹو سیڈ سے آلوؤں کی کاشت میں اضافے کا جو ہے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. چیئرمین PARC ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک بیسیکلی ہے کیا، اور پھر میں آپ کو بیبی پوٹیٹوز دکھاؤں گی بھی. سر تھوڑا سا اس ٹیکنیک کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. شکریہ زریاب. ایکچولی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں پوٹیٹو کے حوالے سے کہ مینلی تقریباً جو 4 لاکھ ایکڑ جو پوٹیٹو ہے وہ ہمارا ہم لگاتے ہیں پاکستان میں، اور اس کے لیے 4 سے 5 لاکھ ٹن سیڈ جو نیوکلس سیڈ اور جو ڈیزیز فری سیڈ ہے وہ ہم ہالینڈ سے منگواتے ہیں. تو لوکلی ہم نہیں پروڈیوس کر رہے، جس کی پروڈکشن اباؤٹ 5 ملین ٹن پروڈکشن ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جس میں 95% جو پنجاب میں اور باقی 5% باقی صوبوں میں پیدا ہوتا ہے. تو مینلی یہی ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے، کیونکہ جو کاسٹ بنتی ہے اس کی تقریباً 5 ارب روپیہ بنتی ہے سالانہ جو ہم سیڈ باہر سے منگواتے ہیں، اور پھر اس کو بھی جو 5 ارب کا سیڈ آتا ہے
उसको भी फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं और 2-3 साल और फिर वो सीड के तौर पे जो टेबल पर्पज पे आता है वो फार्मर को वो दिया जाता है। तो मेनली हमारी कोशिश ये है कि वो हम इंडिजिनाइज करें, ये सारा जितना भी सीड है इसकी प्रोडक्शन हम लोकली करें। तो उसके लिए हमने जो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, जो पोटैटो न्यूक्लियस सीड है या वो हमने जो जी बिल्कुल, वो जो लैब में जिस तरह ग्रोथ रूम से लैब से फिर ग्रोथ रूम में और ग्रोथ रूम से जो फिर हम एरोपोनिक कंडीशन जो अभी जी जहाँ पे खड़े तो जो हमने इंट्रोड्यूस किया, तो इसका पर्पस ये है कि हम जितना भी सीड है वो लोकली प्रोड्यूस करें। और हमने ये सेटअप वो ग्रोथ रूम, लैब, ग्रोथ रूम और फिर एरोपोनिक कंडीशन जिसमें हम वो खड़े हैं, तो ये जितना भी सीड है ये एक पौधे से अगर नॉर्मल हम लें तो 8-10 वो सीड मिलते हैं, तो इससे 40-50 तक एक पौधे से हम वो सीड ले सकते हैं। ये एरोपोनिक जो कंडीशन है, जैसे अभी आपने भी बताया ना कि एक बीज से हम कितने सीड्स निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है और फिर से काश्त का इनसार भी खासा बड़ा देखा जाएगा एक उस पे। तो जो फील्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हम इन्हें यूटिलाइज करते हैं आलू की काश्त के लिए, तो कितनी प्रोडक्शन सामने आ सकती है? ये जो हम एक्चुअली हम करना ये चाहते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने ये लगाया तकरीबन 1 लाख जो न्यूक्लियस हमने एक साइकिल में 1 लाख न्यूक्लियस सीड हमने प्रोड्यूस किया। तो लेकिन हम चाहते ये हैं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है, जो सीड कंपनीज हैं और बहुत से प्राइवेट लोगों को भी हमने ये टेक्निक सिखाई है, बड़ी आसान टेक्निक है। तो वो जो सीड प्राइवेट सेक्टर हॉलैंड से लेके आता है तो वो इंडिजिनाइज करें और लोकली वो सीड वो प्रोड्यूस करें, तो ताकि हम पूरे पाकिस्तान में जितना भी सीड है हम लोकली प्रोड्यूस करके तो फार्मर को दे सके। मेनली जो टिश्यू कल्चर का पर्पस ये है कि इसमें से जो हम सीड बनाते हैं तो वो डिजीज फ्री और जो इन्वायरमेंटल जो डिफरेंट थ्रेट्स उससे जो डैमेज करती है हमारी यील्ड को, तो उसको हम एड्रेस कर सकें। ये डिजीज फ्री से क्या मुराद है? क्योंकि इसमें जो मेनली जब हम साइल में बार बार इसको वो ग्रो करते हैं तो जो डिफरेंट वायरसेस अटैक करते हैं और कुछ फंगल डिजीजेज हैं और बहुत सी डिजीज हैं जो साइल से जो पोटैटो साथ कैरी करता है। तो हर दफा जब हम इसको थ्रू टिश्यू कल्चर जो हमने देखा है, जो ट्यूब्स में हम पहले ग्रो करते हैं और उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो टोटली एक डिजीज फ्री वो सीड होता है। उसमें किसी तरह की वो जो सॉइल बॉर्न डिजीजेज और जो एनवायरमेंटल थ्रेट्स वो क्योंकि कंट्रोल कंडीशन में वो हम सीड बना रहे होते हैं तो वो सीड नहीं होता, डिजीजेज नहीं होती। जब डिजीजेज उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो फिर वो उसमें यील्ड भी ड्रास्टिकली कम हो जाती है और इसमें जो यील्ड का पोटेंशियल वो भी बहुत लो हो जाता है। अच्छा, कुछ यहाँ पर बेबी पोटैटोस भी मैंने देखे, मैं चाहती हूँ कि जरा मैं व्यूअर्स के साथ भी वो जरूर शेयर करूँ। बच्चे जरा ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और देखेंगे, उसके बाद भी हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा जरा अगर आप हमें दिखा सकें। जी, ये मेनली इसका पर्पस जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस सीड, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें काफी सारे सीड जो सॉइल से हम वो बनाते हैं तो उससे 8 से 10 और इससे 40-50 सीड वो ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये ना तो सॉइल में है और ना ही पानी के अंदर वो है। ये वही है जो आपने सुबह पाकिस्तान में पहले भी हमसे शेयर किया था। जी बिल्कुल वही कि ये एयर में हैंग कर रहे हैं और इसको 4 मिनट के बाद एक वो मिस्ट आती है, जैसे ये अभी वो चल रहा है तो 30 सेकंड के लिए एक वो मिस्ट वो करते हैं जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन और वो पूरी उसको दे रहे हैं। और यहाँ से जो हम मैक्सिमम सीड लेंगे तो इसमें किसी किस्म की कोई डिजीज कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। और इस पे अगर हम लोग मजीद डिस्कशन में आपसे, क्योंकि हवा में है और अब जैसे कि मिट्टी में भी हमने इसको देखा हुआ, तो जो आपने टेक्निक आपने कहा कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के साथ आपने शेयर की, क्या ये तरीकाकार जो है, ये तरीकाकार जो है वो आपने आम किसान से भी डिस्कस किया या सिर्फ ये PARC में इसकी प्रोडक्शन हो रही है? नहीं, फार्मर को तो हमने काफी सारी मीटिंग की है, उनको अवेयरनेस भी दी है और उनको विजिट भी करवाया। लेकिन इसके लिए जो एक छोटा सा सेटअप चाहिए होता है वो प्राइवेट सेक्टर के कोई भी जो सीड कंपनीज वाले हैं वो लगा के, जैसे हमने पहले देखे कि एक लैब चाहिए, एक ग्रोथ रूम और फिर उससे जो प्लांटलेट्स छोटी वो ट्यूब्स में होती हैं तो उनको हम फिर यहाँ पे ये लगा देते हैं। तो ये एक छोटा सा वो साइकिल है जिसको अगर प्राइवेट सेक्टर और जब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्व होना जरूरी है इसलिए
کہ جو پبلک سیکٹر میں ہم اتنا زیادہ ہیوج اماؤنٹ میں وہ پروڈیوس نہیں کر سکتے کہ پورے پاکستان میں دے سکے. تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے جس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. تو جو پوٹیٹو سیڈ ہے وہ ہالینڈ سے جو 4-5 بلین کا ہم منگواتے ہیں تو وہ منی ہماری وہ سیو ہوگی اور ہم لوکلی سیڈ پروڈیوس کر سکیں. اچھا لاسٹلی بس میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ شوگر فری کچھ فروٹس وغیرہ جو ہیں وہ لوگوں نے کاسٹ کیے ہیں. ایک سوال دوست کی طرف سے آیا, اس نے کہا کیا ایسا بھی ہوگا کہ وہ پوٹیٹو جس سے آپ موٹے نہ ہو سکے کچھ وہ کاسٹ بھی ہو سکتی ہے؟ ایکچولی جو کچھ ایسی ورائٹیز ہیں جس طرح لیز والے اور وہ کرتے ہیں, اس میں مینلی یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو وہ پوٹیٹو کو وہ روسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یلو نہیں ہوتا نا, یہ ناک ڈاؤن کر دیتے ہیں, وہ اس کا جین کو ناک ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ جو براؤننگ کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں. فیٹس مطلب اس میں سے ختم ہاں جی. اور جو اور لو سٹارچ جو کچھ ورائٹیز ایسی ہیں جس کو ہم اس طرح سے بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں اور ڈفرینٹ ورائٹیز کا ڈفرینٹ پوٹینشیل ہے اور ان کے جو نیوٹرینٹ کنٹینٹس ہیں وہ ڈفرینٹ وہ ہو سکتے ہیں جس کو اس طرح سے آگے ہم لے کے جا سکتے ہیں. جی تو کافی انٹرسٹنگلی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے اور دیکھا بھی ہے بہت ساری یہ جو یہاں پر پروڈکشن ہو رہی ہے سیڈس کے حوالے سے. یقین جانیے یہ میں بہت انجوائے کر رہی ہوں اور میرے خیال سے بچے بھی سیگمنٹ کو بہت انجوائے کریں گے کیونکہ آلو کھانا انہیں پسند بھی بہت ہوتا ہے اور آلو کے چپس بنا کر کھانا جیسے کہ سر نے بتایا وہ بھی کس طرح سے لو فیٹس والے پوٹیٹوز ہوتے ہیں وہ آپ جو ہے ان سے انٹرٹین ہو سکتے ہیں. سو ابھی ذرا دیکھتے ہیں شعیب کہاں پر ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کون سا ایسا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے جو کہ ہمارے بچے اور بڑے سبھی انجوائے کریں. زریاب نے آپ کو دکھائے تھے بیبی پوٹیٹوز. میں بات کروں گا مدر جنجر کی. یہ میں نے مدر جنجر اس لیے بھی کہا ہے کہ یہ وہی ماں ہے جس کے بچے ہمیں مختلف کھیتوں کھلیانوں میں نظر آئیں گے, مختلف شہروں میں نظر آئیں گے کیونکہ ابھی یہ آغاز ہوا ہے. جس فیسلٹی میں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر جنجر کی کاشت ہو رہی ہے. پاکستان میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے چونکہ پہلے جنجر یعنی ادرک چائنا سے ہی آتی رہی ہے, لیکن اب جب یہاں پر اس پر ریسرچ ہوئی ہے, اب جنجر کی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلانٹیشن ہو رہی ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ دیگر شہروں میں بھی یہ لے کر جائیں گے اور شہروں میں پہنچ بھی چکی ہے. چیئرمین صاحب ساتھ موجود ہیں, ان سے کچھ اس کے پہلے بیک گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں کہ کیا معاملہ رہا, کتنا وقت لگا, کتنی محنت لگی کہ آج ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں. سر تھوڑا سا جس کے بیک گراؤنڈ پہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے, عوام کے لیے بھی, کہ جس طرح جنجر میں نے کہا کہ ہم چائنا سے ہی امپورٹ کرتے رہے, ایک تو کتنا بڑا وہ ایک بوجھ تھا ہمارے خزانے پر اور اب کتنی بڑی سہولت ہونے جا رہی ہے. ایکچولی جیسے آپ نے کہا کہ مینلی جو ہم ادرک منگواتے ہیں چائنا سے, تھائی لینڈ سے اور انڈیا سے بھی منگواتے تھے, تو یہ ٹوٹل جو کاسٹ ہے تقریباً 9 سے 10 ارب روپے کی ہے جو ہم سارا کے سارا ادرک جو ہے نا وہ باہر سے منگواتے ہیں. پہلے پاکستان میں ابھی تک وہ گرو نہیں کرتے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سائنٹسٹ نے ہم نے کام سٹارٹ کیا اور لاسٹ ایئر بڑا سکسیسفل ایک ہمارے پاس رزلٹ آئے جو ورائٹی ہم نے آئیڈینٹیفائی کی اس کے لیے. اس کے 2 طرح سے ہم کام کر رہے ہیں, ایک تو جو ڈائریکٹ جو سیڈ ہم لگاتے ہیں بلکسر میں, یہ ادھر ہم نے ایک فارمر کے پاس بھی لگایا تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ تھرو ٹیشو کلچر, جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹیشو کلچر کے تھرو بھی ہم یہ اس کے پلانٹلیٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت جو لگے ہوئے سر یہ ٹیشو کلچر سے لگے ہوئے ہیں؟ ٹیشو کلچر والا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو پلانٹس لگے ہیں وہ اسکرین ہاؤس میں لگے ہیں, اور یہ ہم نے وہ ڈائریکٹ لگائی کیونکہ یہ ورائٹی جو ہے نا یہ اڈاپٹ کی ہے پاکستان میں. جو ہماری جو پوٹھوار ریجن میں سمجھتا ہوں کہ جو پوٹھوار ریجن ہے اور پھر آگے جو ایبٹ آباد سائڈ پہ, مانسہرہ سائڈ پہ, تو یہ جو انوائرمنٹل کنڈیشن ہے, یہ انوائرمنٹل کنڈیشن اس میں یہ جو جنجر ہے نا وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہم نے لاسٹ ایئر بڑی اچھی اس کا جو وہ ییلڈ لی ہے. تو یہ دوسرا سال ہے کہ جو ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں جنجر کے حوالے سے. اس دوسرے سال میں ہم نے اس اسکیل کو بڑھایا ہے, جس طرح آپ نے کہا بلکسر, تو ایسے اور علاقے بھی ہیں جہاں پر کسانوں کو آپ لوگوں نے دیے ہیں سیڈز اور وہ لگا رہے ہیں اس کو؟ پچھلے سال ہم نے صرف 2-3 جگہ پہ یہی لگایا تھا, لیکن اس دفعہ 8-10 لوگوں نے یہ ورائٹی ہماری جیسے نیلا دلہ ہے وہاں پہ بلکسر میں بھی لگی ہے, ہم نے بھی یہاں پہ لگائے, کچھ ایبٹ آباد کی طرف بھی لوگوں نے وہ لگائی ہے تاکہ جو اس کو, اور یہ 2 سال کا جو ڈیٹا ہے اس کی بیس پہ پھر ہم آگے جو
جو ڈفرینٹ پاکستان میں ڈفرینٹ انوائرمنٹل کنڈیشن جو سوٹیبل انوائرمنٹل کنڈیشن ہے وہاں پہ اس کو وہ لے کے جائیں گے. پرپز یہی ہے کہ ہم جو 8-10 ارب روپے کا باہر سے منگواتے ہیں وہ ہمارا لوکلی انڈیجنائز ہی پیدا ہو اور باہر سے ہمیں اپنا پیسے نہ بھیجنے پڑے. جس اسپیڈ سے ہم جا رہے ہیں کہ دوسرا سال ہے, 1-2 علاقوں میں پہلے اب اور علاقے ایڈ ہوتے چلے گئے ہیں, بھلے ابھی کم رقبے پر کاشت ہو رہی ہے لیکن ذرا آہستہ آہستہ ہر سال رقبہ بڑھتا چلا جائے گا جب ہمارے اپنے سیڈز ہوں گے ہم خود لگائیں گے. کیا لگتا ہے سر آپ کو, کیا اگلے 10-15 سالوں میں ہم ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف پروڈکشن کی طرف بڑھ چکے ہوں گے؟ بالکل انشاءاللہ 10-15 سال سے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی ہم یہ اپنے جو ٹارگٹ جس کو اچیو کر لیں گے کہ جو انوائرمنٹس, کیونکہ پہلے ہم نے اس کے اوپر کوشش ہی نہیں کی, اور جو کیونکہ ہمارے پاس انوائرمنٹل کنڈیشن الحمدللہ ہیں اور ہم نے اس کے اوپر پہلے وہ ایکسپیریمنٹ ہی نہیں کیے, اور کیونکہ جو مٹیریل یا ورائٹیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹل کنڈیشن پہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ جو ورائٹیز ہیں وہ اڈاپٹ کرتی ہیں. صحیح. تو یہ ورائٹی جو ہم نے ہمارے سائنٹسٹ نے جس پہ کام کیا ہے تو یہ ہمارے پاکستان کے انوائرمنٹ میں یہ سوٹیبل. تھوڑا سا سر کسانوں کو, اور فار دیٹ میٹر اگر کوئی کچن گارڈننگ کرتا ہو اس کے لیے اگر آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں کہ وی ڈو ہیو سیڈ ناؤ, اور اگر آپ خود سے لگانا چاہتے ہیں تو کیا احتیاط آپ کو کرنی ہے کہ آپ خود سے پروڈیوس کر سکتے ہیں, ییلڈ بڑھا سکتے ہیں, جو کہ ابھی ادرک اگر لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو بہت مہنگی ملتی ہے. میری یہ دیکھیں جو جن لوگوں کے پاس تھوڑی سی بھی سپیس ہے, ایون آپ جو کچن گارڈننگ کی بات کی بڑی زبردست, یہ وہ ایک انٹروڈکشن ہے کچن گارڈننگ کے حوالے سے کہ آپ کا گھر ہے آپ گملوں میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں, اور اگر تھوڑا سا لان ہے تو لان کی سائڈ پہ بھی وہ اس کو لگا لیں, تو یہ آپ کی گھر کی آپ کم از کم جو ادرک ہے وہ آپ نے کرنی پڑے گی جو گھر پہ لگایا کر. تو مینلی ایک جو سیزن ہے وہ ہے فیبروری میں, اس کو آپ لگائیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی آپ نے گھر پہ لگانی فیلڈ میں, تو جو اس کا جو سیڈ ہے جو فیبروری میں آپ وہ سوئنگ کریں, اور اس کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے نومبر کے اینڈ پہ اس کی وہ ہارویسٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ لان میں, اور اس کا جو سائل ہے وہ سائل کا جو سٹرکچر ہے وہ سافٹ سائل میں, جس کو ہم لومی کلے بھی کہتے ہیں یا لومی سائڈ بھی کہتے ہیں, تو اس طرح کی وہ آپ, اور دوسرا جو گملوں میں اگر لگاتے ہیں تو جس طرح پیٹ ماس ہے اور جو سافٹ سائل وہ آپ گملوں میں تو کوئی کہیں سے بھی لا کے وہ اس میں وہ کر سکتے ہیں, تو اس میں آپ کو ایز اے کچن گارڈننگ یہ آپ کو گھر میں وہ استعمال کے لیے اویلیبل ہوگی. اب سر جس طرح کے پلانٹ ابھی ہیں کوئی 1 فٹ یا آدھا فٹ اس طرح ان کی لینتھ ہے اس وقت, تو یہ 1 مہینہ پہلے لگائے گئے تھے. ہاں جی. ابھی کتنا بڑا یہ پلانٹ ویسے ہوتا ہے نارملی یہ تقریباً 3 فٹ کا پودا ہو جاتا ہے, 3-3.5 فٹ کا. کچھ اس سے بڑے جو ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اس سے پہلے سکرین ہاؤس میں ہیں, اور کچھ جو ہمارے پاس گملوں میں تک ہم نے سارے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں کہ اگر کسی نے گھر میں گملے میں لگانا ہے تو وہ کیسے, اور پھر اگر کوئی شیڈی انوائرمنٹ ہے وہاں پہ کس طرح سے, اور اگر بڑے ایریا پہ لگانا ہے ہاں تقریباً 1 فٹ پہ فاصلے پہ آپ نے وہ لگانا ہے. جس سکرین ہاؤس میں ہمارے وہ تھوڑے سے بڑے ہیں ابھی, اور گملوں میں جو اور بھی بڑے بڑے ہیں, تو یہ تقریباً 3-3.5 فٹ کا وہ پودا ہو جاتا ہے. اور پھر ایک یہ ہے کہ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ پودے ہیں, 3-4 پودے ہیں, جی. تو اس طرح سے جتنے بھی یہ انکریز کریں گے یہ سکر وہ نکلیں, شوٹس اس کی نکلیں گی, تو ہر شوٹ کے نیچے وہ پھر نیچے رائزوم بنتا ہے, نیچے پھر وہ ادرک بنتی ہے, اور جتنے بھی اس کی شوٹس نکلیں گے ایک بنچ بن جاتا ہے. جیسے یہ 3-4 ہیں تو اس کے نیچے وہ آگے سے آگے وہ جڑی ہوتی ہے, تو آگے سے آگے وہ گرو ہوتی رہتی ہے. جیسے اس میں کم از کم 1 کلو نکل آئے گی آپ کو, کیونکہ جتنے بھی اس کے نیچے پلانٹس بنیں گے. بیٹھ کے جس طرح سے یہ دیکھیں گے آپ نے کہا کہ 3-4 لگے ہوئے ہیں اکٹھے, جیسے یہ ہے یہ ابھی ایک ہی لگا تھا, اور اس نے یہ سکر اس کے نکلے, اور جتنے یہ اس کے یہ شوٹس نکلیں گی اور اتنی نیچے سے بھی اتنی بڑھتی جائے گی. اور یہ آپ کا اندازہ ہے کہ تقریباً اگر اس طرح 2-3-4 ہوں تو 1 کلو ادرک بن جاتی ہے. نہیں, اور بھی جب اس کی شوٹ جب ہم ہارویسٹنگ ٹائم پہ آئیں گے نا, ٹھیک ہے, تو اس وقت تک یہ کم از کم ہر پودے سے 500 گرام سے لے کے تو 1100 گرام تک اس کے نیچے وہ بن جاتی ہے, جتنا جو ٹائم اس کو چاہیے ایک پودے ٹائم زیادہ دیں تو زیادہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ اس کے جو پورا لائف سائیکل ہے نا نومبر تک ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں میکسیمم شوٹس بھی نکلیں گی, اور پھر نیچے اس کے نیچے رائزوم بھی بنے گے. ابھی تو خیر وہ نیچے لیکن یہ جو خطرات کی ہم بات کرتے ہیں
اس پودے کو یا اس جنجر کو خطرہ کس کس سے ہے؟ لائک جس طرح ہم کہتے ہیں نا کسی کو نمی سے خطرہ ہے, زیادہ پانی سے خطرہ ہو, کسی خاص انسیکٹ کا حملہ, خطرات کیا کیا ہوتے ہیں اس کو؟ اس میں تھوڑی سی ڈیزیزز بھی آتے ہیں, لیکن مینلی جو ہے نا اس کو ہائی ٹیمپریچر جو ہے نا وہ اس کو ایفیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ جن علاقوں میں تھوڑا سا لو ٹیمپریچر ہے وہاں پہ یہ اس کو ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ایک تو ہائی ٹیمپریچر اس کو, اور پھر جو لو ٹیمپریچر, بہت زیادہ لو ٹیمپریچر جیسے سردیاں ہیں تو سردی سے پہلے ہم ہارویسٹ وہ بھی اس کو ہرٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ نارمل کنڈیشنز میں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے فیبروری سے لے کے نومبر تک, تو اور پھر تھوڑا سا اس کو اگر آپ نے وہاں پہ کسی ہاٹ ایریا میں تو اس میں پھر آپ کو شیڈی ایریا میں لگانا پڑے گا. ادروائز یہ اوپن بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ جن علاقوں میں لو ٹیمپریچر ہے. گھر پہ لگائیں تو کوشش کریں کہ شیڈی ایریا ہو. ہاں, تھوڑا سا وہ شیڈی ایریا ہو تو وہ اور کھاد کی ریکوائرمنٹ بھی ہاں وہ نارمل, لیکن اس کو زیادہ پوٹاش جو جتنے بھی نیچے رائزوم بنتے ہیں اس کو پوٹاش کی زیادہ, باقی یوریا اور فاسفورس بھی, لیکن پوٹاش اس کو زیادہ, پوٹاش کی جو فرٹیلائزر ہے وہ اس کو زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے نیچے رائزوم بننے. ٹھیک ہے سر, لاسٹلی بس میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح فیبرری میں ظاہر ہے آپ نے کہا کہ اس کو لگانا اور پھر نومبر میں جا کے اس کو کاشت کرنا تقریباً پورا سال ہی بن جاتا ہے. تقریباً 8-9 مہینے کی یہ فصل ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ کوئی کسان اگر لگائے گا تو وہ اس کے علاوہ اور کوئی فصل تو نہیں لگائے گا, وہ یہی لگائے گا. ہاں, اس کے بعد اور فصل کوئی لگا سکتا ہے, جیسے کوئی بھی اگر اس کے بعد پوٹیٹو جیسے لگتا ہے, اگر اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں تو وہ پوٹیٹو کا سیزن ہوتا ہے, پوٹیٹو لگا سکتے ہیں. وہ پوٹیٹو جو 3-4 مہینے کا وہ کراپ ہوتی ہے اس کو ہارویسٹ کر کے پھر یہ لگا دیں. بالکل, تو یہ اس کی وہ کمبینیشن اس طرح سے ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ سر. ہم اس سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے جنجر کی آغاز سے لے کے اب تک جو محنت رہی, جو کاوش رہی اور جو ہماری اچیومنٹ رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا تو سوال تھا 10-15 سال سر نے کا انشاءاللہ ٹارگٹ ہے وہ اس سے بہت پہلے ہم میٹ کر لیں گے. لیکن اس میں بڑا اہم یہ ہے کہ ہم سب سمجھ پائیں اگر ادرک مہنگی ہے, فار دیٹ میٹر کوئی بھی چیز جو مہنگی ملتی ہے ہمیں, اگر ہم اپنے گھروں پہ لگائیں, گملوں میں, لان میں, یا جو اسپیس ہمارے پاس اویلیبل ہے, تو ایک تو پروڈکشن ہوتی ہے اور ہم کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہتے. انگورا ریبٹ بڑے پیارے فلفی سے, اتنے بھاری ہیں نہیں جتنے لگ رہے ہیں کیونکہ فر بہت زیادہ ہے. ہم موجود ہیں NARC کے لائف سٹاک ریسرچ سینٹر میں, اور یہاں پر انگورا ریبٹ کا یہ سیکشن ہے جہاں پر آ کے ہم یقین جانے کھو سے گئے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلنے کا دل چاہ رہا ہے. بڑے ہی پیارے, بڑے ہی کیوٹ. اب یہ کہاں سے آئے ہیں, ان کو پالنا کتنا مشکل ہے, یہ ویدر ان کا نہیں ہے, یہ ایٹماسفیئر ان کا نہیں ہے, یہ علاقہ ان کا نہیں ہے, لیکن پیار انہیں کا ہے. اور معلوم نہیں کہ پاکستان میں یہ ریبٹس جو ہیں وہ صرف یہیں پر ہیں یا پھر کسی اور کے پاس بھی ہیں. بالکل, کچھ جگہوں میں ہے ضرور, لیکن یہاں پر ان پہ ذرا کام ہو رہا ہے. اوریجنلی وائٹ ہوتے ہیں جو کہ میررز ہے آپ کے پاس ہے, لیکن پھر کراس بیٹ سے مختلف رنگ یہاں پر ہیں. جاوید اقبال صاحب جو سائنٹیفک آفیسر ہیں یہاں پہ, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کے پاس جو رنگ ہے وہ خاصا مختلف ہے, یہ رنگ اس کا اوریجنل نہیں ہے, ایسا ہی ہے؟ جی ایسے ہی ہے. اوریجنل رنگ جو ہے یہ اس کا وائٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ وائٹ کلر میں پہلی دفعہ پاکستان میں زرعی تحقیقاتی کونسل نے جو ہے پاکستان میں انٹروڈیوس کرائے ہیں. وائٹ میں فرسٹ ٹائم یہ انگورا ریبٹ. اچھا, وائٹ میں نہیں ہوتے. انگورا خرگوش پاکستان میں تھا ہی نہیں. اوکے. یہ پاکستان سے باہر کون کون سے ممالک میں پایا جاتا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ اوریجنلی جو بریڈ ہے یہ ترکی کی ہے, انقرہ جو ہے وہاں سے انگورا جو ہے, لیکن ہم نے نیپال سے ان کو امپورٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور جو ماؤنٹینیس ایریاز ہیں جس دنیا کے اندر جو ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں پہ ٹیمپریچر 30 ڈگری سے زیادہ نہیں ہوتا, وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں. سر یہ کتنے لے کر آئے تھے اور آج کتنے ہمارے پاس ہو گئے؟ ہم تو کوئی 20 کے قریب لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے. تو ابھی تو یہ تقریباً 1000 سے زیادہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, مالاکنڈ میں جو ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. اس سے پہلے جو ہے گورنمنٹ لیول پہ KP کے گورنمنٹ نے جابا کے مقام پہ شیپ سینٹر ہے, وہاں پہ جو ہے اس کا ایک ماڈل جو ہے ریپلیکیٹ کیا ہمارا دیکھ کے. ابھی ہم نے جو ہے چیئرمین صاحب کی ہدایت کے مطابق جو ہے گلگت بلتستان میں جگلوٹ میں ہمارا آفس ہے, تو وہاں پہ لیبارٹری جو ہے اسٹیبلش کی ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ اس کو. ٹھیک ہے. ان کی خوراک بتائیے گا, کھاتے کیا ہے یہ؟ دیکھیں جو سبز چارہ ہے وہ کوئی بھی سبز چارہ جو ہے جو اس علاقے میں اویلیبل ہے
वो इनके लिए ठीक है। बिल्कुल। सिर्फ टमाटर और टमाटर का पौधा जो है वो इसको नहीं देना होता, उससे क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम में ठीक है, गड़बड़ होती है। ठीक है भाई, टमाटर नहीं खाना। बाकी जो है आप इनको फ्रूट दे सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल वेस्ट दे सकते हैं। जो बड़े जानवरों के लिए फाडर है, मकई है, बाजरा है, कुछ इलाके जहाँ पे बर्फबारी हो जाती है तो सब्ज चारा नहीं है, तो उसके लिए आप जो वहाँ पे ग्रेन्स अवेलेबल है, मकई है, दूसरी चीजें हैं। वैसे हमने जो है फार्मूलेट फीड की है, वो फीड भी हमारे पास है। और अच्छा, यहाँ पे ये खुद बनाई है आपने? ये हमारे साइंसदानों ने जो है यहाँ पे फीड बनाई है। तो इसमें जो है वो एक 2 स्टूडेंट्स ने एमफिल भी जो है इस पे इसी फीड की फॉर्मुलेशन पे जो ओके, है ठीक है सर। साथ में धागा भी रखा है। चेयरमैन साहब का जरा चलते हैं सर, ये तो बड़े ही प्यारे, जिससे मुतालिक हम बात भी करना चाह रहे थे, थोड़ा बताएंगे सर। ये जो आपके पास इस वक्त धागा भी है, ये जो वूल है इसकी बड़ी कीमती ये वूल है, इससे मुतालिक कहते हैं कि बड़ा ही महंगा जो है इसका वो चादर बनती है, थोड़ा सा इस बारे में सर प्लीज बताइएगा। ये इसकी जो वूल है ना बड़ी एक्सपेंसिव है, और इसकी जो शाल्स बनती हैं इसमें 3-4 किस्म के कलर हैं। ब्राउन कलर जैसे आपने देखा, ब्राउन कलर है, ब्लैक है और ग्रे और वाइट। तो ये हमारे जो साइंटिस्ट ने डिफरेंट क्रॉसेस और ब्रीडिंग करवा के इसके कलर्स को वो चेंज किया, सही, ताकि वो ओरिजिनल कलर से जो भी शाल और जो इस तरह के जो प्रोडक्ट बने तो ओरिजिनल कलर हो, उसको डाई ना करना पड़े। तो ये बड़ी एक्सपेंसिव जो है इसकी शाल्स और जो स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं, और 15,000 से लेके मेरा 15,000 20,000 35,000 से भी ज्यादा इसकी वो शाल की वो प्राइस है। और इसमें फिर वो मिक्स भी करते हैं। ये अगर 100% प्योर हो तो और भी एक्सपेंसिव होगी, जैसे कि धागा लेकिन ये मिक्स वाला धागा, ये मिक्स वाला धागा, ये इसमें 30% ये मिक्स करते हैं, 70% ये है और 30% ठीक है, 70% ताकि उसको और ये बड़ी जो है ना वो, और लाइवलीहुड के लिए जो स्पेशली हमने इंट्रोड्यूस किया है गिलगित बल्तिस्तान में और केपी के इलाकों में, कि और छोटे जो फार्मर या छोटे हाउस होल्ड वो इससे अपने बड़ी अच्छी अर्निंग वो कर सकते हैं, और बड़ा रैपिडली ये इसकी ग्रो करता है। और बड़े जो बच्चे भी ये मतलब विदिन 6 मंथ्स एडल्ट हो जाता है ये 6 मंथ्स में, और फिर आगे 1 महीना और अभी 1.5 साल का है जी, 1 महीने बाद बच्चे पैदा कर देते जबरदस्त। तो सर 20 से 25 बच्चे इसके पैदा, जो है हम कंट्रोल ब्रीडिंग में भी 25 तक बच्चे ले। ठीक है। और सर ऐसा भी होता है आपके पास जो मेहमान यहाँ पर विजिट करने आते हैं वो आपसे कहते हैं कि सर मैं ले जाऊँ एक साथ? हाँ जी, वो इन्होंने प्राइस रखी हुई है वैसे। कितनी है सर वैसे इसकी? ये 10,000 है, 10,000 का है, पेयर 10,000 का, 10,000 मुनासिब है बहुत। हाँ जी, बहुत मुनासिब, 10,000 में। यानी अगर आपने किसी को तोहफा देना है, इससे प्यारा तोहफा हो नहीं सकता। यहाँ पर आए 10,000 का अगर आप लेंगे तो फिर ये है कि साल बाद जो है ना आप मल्टीप्लाई कर लें 25 से, अगर 25 बच्चे वो देते एक पेयर, इनको ठंडा चाहिए, ये लो ये वो है कि एसी पे होगा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली इसका जो वूल है, इसका जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है, वूल उसको प्रोटेक्ट करती है, तो बहुत ज्यादा फिर हीट अप हो जाता है ना इनसाइड, तो इसलिए लो टेम्परेचर में ये ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। मैं तो एक पेड़ लेकर जा रहा हूँ, आपने अगर पेड़ लेना हो तो आपने यहीं पर आना है। बड़ा मजा है यहाँ पर इनसे गुफ्तगू करके और इन अंगूरा रैबिट से मिलकर। सेगमेंट यहाँ पर खत्म, लेकिन हम दोबारा भी यहाँ पर आएंगे। बहुत से और सेगमेंट्स हैं जो कि यहाँ से आपके लिए हम लेकर आएंगे।